मोहब्बत सिकंदर से वो तवक्को नहीं कर सकती थी। उसने तो दुआ में सिर्फ सिकंदर मांगा था, मगर रब ने सिकंदर के साथ उसकी दीवानगी भी उसे अता कर दी थी। उसे क्या चाहिए था, और आखिर मशरकी लड़की को इससे बढ़कर और क्या चाहिए होता है। अब खबरदार रोई तो, मैं जिस मूड में हूँ इसमें रोना मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। चेयर अप माई गर्ल। उसकी कनपटी चूम कर उसका सर थपकते हुए बोला। एकदम कॉल बेल पे सिकंदर को खुद को रोकना पड़ा। मुड़कर देखा तो लब दबाकर उसे रे को अलग करना पड़ा। जाओ स्वीट हार्ट, मुँह धो कर आओ, मुझे बस 20 मिनट दे दो, मैं ज़रा ज़रूरी कॉल अटेंड कर लूँ, ओके? कहकर उसके गाल थपक कर वो चल पड़ा, जबकि रिमशा अपने नाक और चेहरा साफ करते हुए खिफ़्फ़त से उठी। पता नहीं उसे क्या हो जाता है, मगर उसकी बातें ही ऐसी होती थीं कि वो खुद पे इख्तियार नहीं रख पाती थी। दुपट्टे से चेहरा साफ करती वो वॉशरूम की तरफ गई, जब उसे याद आया कि बख्तावर ने कहा था उसका दिया हुआ तोहफ़ा उसके जाने के बाद ज़रूर देखिएगा, वरना वो नाराज़ होगी। उफ, बख्तावर ने अभी फ़ोन करने लग जाना है, मैं वो देख लूँ, पता नहीं क्या दिया होगा। वो सिकंदर की पुश्त को देखने लगी, जो टेरेस पे खड़ा किसी से बात कर रहा था, और आहिस्तगी से बाहर निकली। आए ना मेरे साथ, आप प्लीज़, आपसे ढेर सारी बातें करनी है चाचू। ऐना प्लीज़, मेरा इस वक्त कोई मूड नहीं है, मेरे सर में वैसे भी दर्द है, अब आराम करूँगा। हदाद की बात पर दुरैना उन्हें देखती रही, फिर उसकी आंखों में आंसू आने की देर थी। पहले ही रिमशा की वजह से वो काफ़ी सेंटी हो गई थी। हदाद उसकी आंखों को देखकर एकदम उलझ गया। ये क्या है यार, इतनी छोटी सी बातों पे अब तुम रोगी दुरैना? वो अब नॉर्मल लहजे में बोलता उसके सामने आया। चाचू, आप इतने बेहिस हो जाएंगे मैंने सोचा भी नहीं था। वहाँ आप मेरे से बात करते थे, खाना खाते थे, चाय का सेशन होता था, लेकिन अब आप नॉर्मल होते जा रहे हैं, मगर आप मुझे बिल्कुल ही भूल गए हैं, जैसे बड़े भैया बड़े चाचू हमें भूल गए। वैसे क्या हो जाना है अगर आप लोग हम सब को छोड़कर अपनी दुनिया बसा लें, क्या फ़र्क पड़ता है? वो अपने आंसू साफ करके जाने लगी कि हदाद ने उसे रोका। सबसे समझदार, सारों से समझता था मैं तुम्हें, और अब बड़ी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रही हो। दुरैना, मैं तुम सबको छोड़कर नहीं गया, अगर जाना होता तो एक सेकंड नहीं लगाता इस मुल्क को छोड़ने में। और मत भूलो, मैं किसी के घर नहीं, तुम्हारे शौहर के घर मौजूद हूँ। यह बात काफ़ी नहीं है कि तुम मुझ पर और हन्नान पे भरोसा है? ये बात काफ़ी नहीं है कि मुझे तुम पर और हन्नान पे भरोसा है, लेकिन आप बस इस घर में मौजूद हैं, हम में मौजूद नहीं हैं। उसकी बात पे हन्नान बे इख्तियार मुस्कुराया। 14 सालों से मैं वैसे भी इस दुनिया में मौजूद नहीं हूँ, जिंदा हूँ मगर जी नहीं रहा। दैट्स द डिफरेंस ब्रैकेट, यही तो फ़र्क है तुम लोगों में और मुझ में। चाचू, सेल्फ पिटी करना छोड़ दें। माशाल्लाह, आप चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं और ओवरऑल देख भी सकते हैं। क्या हुआ अगर आपकी एक आंख ज़ाया हो चुकी है? बहुत से लोगों की दोनों भी नहीं होती, बहुत से लोगों के टांगें हाथ भी नहीं होते। अपनी मिशी को तो भूल चुके हैं आप, वो तो बोल भी नहीं सकती, तो क्या उसने जीना छोड़ दिया था? हनान के जबड़े बेइख्तियार रिमशा के जिक्र पर भिंच गए। सलामत आँख में दुख की लहर फैली। था, सोच समझ के बोला करो ऐना, वो जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ। उसका लहजा थोड़ा सा सख्त था। जिंदा भी है तो चाचू हम में कहाँ है? वो तो इस दुनिया से गायब हो गई है, अब थी या है क्या फ़र्क पड़ता है? उसने ठंडी सांस भरी। काश चाचू आज आप मिशी को देखते तो सारी तकलीफ़ें आपकी ख़त्म तो नहीं मगर कम हो जाती। सबसे ज़्यादा दुख तो आपको उसके ना बोलने का था, जबकि वो बोलने लगी है, खुश है। उसका शौहर जान लुटाने वाला है, उसकी तो दुनिया तकरीबन मुकम्मल हो गई। अब मैं चाहती हूँ आप भी अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाएं। क्या फ़र्क पड़ता है? तुम दुरैना उसे कैसे भूल सकती हो? तुम रिमशा को कैसे भूल सकती हो? उसे गायब हुए अभी पूरे 2 महीने भी नहीं हुए, और तुम? उसने तेज़ी से कहते हुए अपनी कनपटी दबाना शुरू की। सॉरी क्यूटी पाई, ज़रा देर लगा दी, क्या हुआ रे? वो एकदम फ़ोन पे बात ख़त्म करके उस तरफ आया तो उसने देखा रिमशा बिस्तर पे बैठी अपना सर पकड़े शायद गहरे गहरे सांस ले रही थी। रे, क्या हुआ? वो तेज़ी से उसके पास आया। उसने झुककर रिमशा के हाथ उसके सर से उठाकर उसका चेहरा ऊपर किया।
تو ایک دم دھک سے رہ گیا۔ اس کا چہرہ پیلا زرد اور آنکھیں کافی سرخ ہو رہی تھیں۔ رمشا، ایک دم ہوا کیا ہے؟ طبیعت خراب ہو رہی ہے؟ بولو، کیا کھایا تھا تم نے آج؟ رے بولو، میرا دل بند ہونے لگا ہے۔ تمہارے ہاتھ کیوں اتنے ٹھنڈے ہو رہے ہیں؟ اس نے اس کے ہاتھ کو دبا کر اس کے چہرے کو دیکھا، جہاں موجود اجنبیت پہ غور نہیں کر سکا۔ فکر تھی کہ بس اس کے چہرے کی رنگت کی پلاہٹ کم ہو، اس کی طبیعت ٹھیک ہو۔ رمشا نے ایک دم اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے نکالے اور بمشکل بولی، ٹھیک ہوں میں۔ تم ٹھیک ہو؟ رے، ایسے لگ رہا ہے جیسے تمہاری روح نکلنے لگی ہو۔ میں ابھی ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں۔ وہ اتنا پریشان تھا کہ تیزی سے کہتے ہوئے اسے اٹھانے لگا، مگر رمشا تیزی سے سائڈ پہ ہوں اور سر نفی میں ہلایا۔ کہا نا، میں ٹھیک ہوں، میں سونا چاہتی ہوں۔ وہ اتنی اونچی آواز میں بولی کہ سکندر کو رک کر اسے دیکھنا پڑا۔ اور میں تمہیں ایسے سونے دوں گا؟ ضد مت کرو رے، اگر تمہیں ذرا سا بھی کچھ ہوا نا تو میں خود کو ختم کر لوں گا۔ اور وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کا دیکھنے کا انداز بڑا عجیب تھا۔ ہر چیز ختم کرنے کی ہابی آپ کی پتہ نہیں کب جائے گی۔ بات اس کی کافی عجیب تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو سکندر ایک دم چوکس ہوتا، مگر ابھی اس کے سر پہ رے کی خراب طبیعت حاوی ہو گئی تھی۔ رمشا، میں مذاق نہیں کر رہا، اٹھو، بلکہ اٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں اٹھا کر لے کے جاؤں گا۔ وہ اب کی بار اسے اٹھانے والا تھا کہ رمشا تیزی سے اٹھی۔ میں ٹھیک ہوں، سونا چاہتی ہوں، سر درد ہے اور کچھ نہیں، سر درد میں ایسا ہو جاتا ہے۔ بولتے پتہ نہیں آواز اس کی اتنی بوجھل کیوں ہوتی جا رہی تھی۔ سکندر کی حالت اس کو دیکھ کر عجیب ہو رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا، اسے گھیرے میں لیا، جس پہ رمشا ایک دم جھجک پڑی تھی۔ جان نکالو گی میری تم ایک دن۔ سر میں درد ہو رہا ہے تو میڈیسن لو، اگر زیادہ درد ہے تو ابھی بھی وقت ہے رے، ڈاکٹر کے پاس چلو۔ جس پہ رمشا نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اسے دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ بہت ضدی لڑکی ہو، آؤ، آج کے دن میڈم کے سر میں درد ہونا تھا، مگر کوئی بات نہیں، چلو لیٹو، میں میڈیسن دیتا ہوں، پھر آرام سے سو جانا۔ رمشا کی حالت ایسے ہو رہی تھی کہ وہ ابھی ایک سیکنڈ اس کے ساتھ لگی پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے گی، مگر وہ نہ جانے کیوں خود پہ ضبط کر رہی تھی۔ اسے بستر پہ بٹھا کر دراز سے میڈیسن دی، پھر اس پہ کمبل اچھی طرح اڑا کر اسے آنکھیں بند کرنے کا کہا، مگر وہ بنا کچھ کہے رخ موڑ کر لیٹ چکی تھی۔ سر دبا دوں میں؟ ٹھیک تو ہونا؟ اس کی فکر مند آواز پہ رمشا کو اپنے لب زور سے دبانے پڑے، اپنی سسکیوں کو روکنا پڑا۔ تم نے تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے، میں دبا ہی دیتا ہوں۔ اس نے اپنی ہتھیلی رمشا کی ٹھنڈی پیشانی پہ رکھی۔ رمشا نے آنکھیں زور سے میچ کر خود کو خاموشی سے رونے دیا۔ ریلیکس ہو جاؤ یار، ابھی سر ٹھیک ہو جائے گا، اف ڈرا ہی دیتی ہو تم۔ اس کا سر دباتے ہوئے وہ اس سے کہہ رہا تھا۔ پتہ نہیں کتنے پل بیت گئے تھے تو اس کی آنکھیں بھاری ہونے لگیں۔ پھر اس نے محسوس کیا سکندر نے اس کے گالوں کو چھوا ہے۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا جبکہ وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ میں نہیں بھولی چاچو، اسے کون بھلا سکتا ہے، مگر ہم خود کو مضبوط کر کے ایک ٹیم بن کے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے تو چاچو ہم ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ اس دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس بات کا مجھے یقین آج ہو گیا ہے۔ آپ نے وہ بک تو پڑھی ہوگی، 40 رولز آف لو۔ اس میں 3 باتیں مجھے بڑی دل کو لگی تھیں، شاید آپ کو بھی لگ جائیں۔ شکر گزار بنو ہر اس کانٹے کا جو کسی نے شاید تم پر پھینکا ہے۔ یہ ایک علامت ہے کہ بہت جلد تم پر پھول نچھاور کیے جائیں گے۔ اس کا مطلب آپ کو سمجھانے کی مجھے تو نہیں لگتا کوئی ضرورت ہے چاچو، کیونکہ آپ مجھ سے بڑے ہیں۔ یہ بات تو ایسی ہے کہ سیدھا آپ کے دل و دماغ پہ لگنی چاہیے کہ برے دن آپ کے 14 سال چلتے رہے ہیں یا 14,000 سال، وہ پھول ایک دن نچھاور ضرور ہوں گے، مگر اس پہ جینا نہیں ہے، دنیا کا مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن یہ تو آپ تب کریں گے جب آپ خود سے نفرت کرنا چھوڑیں گے۔ اگر ایسا کریں گے تو دیکھیے گا کہ دنیا آپ کو کتنا چاہتی ہے، وہ بھی آپ سے نفرت نہیں کرے گی چاچو۔ آپ روزے اور پرہیز سے اپنے جسم کو صاف کر سکتے ہیں، مگر دل کو صرف محبت صاف کر سکتی ہے، اور یہ محبت پہلے آپ کو اپنے آپ سے کرنی ہے چاچو۔ چاچو میں جانتی ہوں آپ کو مشی کی فکر ہے، آپ اس کو کسی طرح ڈھونڈ کر صحیح سلامت لے کر آنا چاہتے ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو اپنا ایمان مضبوط کرنا ہوگا، اور ایمان کو پتھر جتنا مضبوط کرنے کے لیے دل کو ایک پنکھ کی طرح نرم کرنا ہوگا۔ یہ 3 کوٹیشن تھیں جس نے مجھے پرسکون رکھا، اور دیکھیے
ایک دم جیسے وہ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتی تھی۔ یہ سب کرنے سے آج اسے مشیے بالکل صحیح سلامت مل گئی۔ آپ سو جائیں چاچو، کل ملاقات ہوگی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر سر ہلا کر اس نے آہستگی سے کہا، کل ملاقات ہوگی اینا۔ اب میں یہاں جاگتی رہوں گی اس کے انتظار میں۔ ویسے میں بھی پاگل ہوں کہ میں نے اس آدمی کا کہنا کیوں مانا، لیکن میں کیا کرتی۔ آج ماما اور آپی کا اتنا پرفیکٹ ڈے تھا، کتنے اچھے سے گزر گیا، اسے میں بالکل خراب نہیں کر سکتی تھی۔ ٹاپس ہی تو تھے، مگر ایسے مجھ سے سویا نہیں جائے گا، چبھیں گے بہت۔ کیا کروں، بھاڑ میں جائے۔ وہ کپڑے چینج کر چکی تھی، باقی جیولری بھی اتار دی تھی، بس رہ گیا تھا تو ٹاپس، جسے اتارنے سے منع کیا گیا تھا، اور بخت کو الجھن ہو رہی تھی۔ وہ اسی کے انتظار میں لاؤنج کے کونے والی سائڈ پہ آئی، شاید وہ پھر آ جائے، مگر وہ پھر کیوں آئے گا؟ سر جھٹک کر خود سے کہتے ہوئے وہ ٹاپس اتارنے لگی تھی جب کسی کے ہاتھ نے اس کے بازو کو پکڑا تو اس کی چیخیں ایک بار پھر نکلنے لگی تھیں کہ اس شخص نے پیچھے سے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھے۔ ہر بار چیخنا ضرور ہے تمہیں؟ خاموشی سے رد عمل نہیں دکھا سکتی؟ اس کے کانوں کے قریب وہ بڑے سخت لہجے میں بولا، اوہ تو یہ منحوس کہیں گیا ہی نہیں، ادھر بیٹھا ہوگا یہ ہرکیولس۔ اور میری اجازت کے بغیر تمہیں کس نے کہا اسے اتارنے کو؟ اس کا اشارہ ٹاپس کی طرف تھا۔ بخت ایک دم مچلنے لگی تو ہرکیولس کو اپنے ہاتھ ہٹانے پڑے۔ بخت گھوم کر اسے دھکا دیا لیکن وہ 1 انچ نہیں ہل سکا۔ تمہیں تمیز نہیں ہے، ایسے کوئی پکڑتا ہے؟ دیکھو میں آخری بار وارن کر رہی ہوں، مجھے ہاتھ لگایا تو اس بار میں تمہیں شوٹ کر دوں گی۔ وہ دبا دبا سا چلائی۔ اس کے بعد پر ہرکیولس بے اختیار ہنس پڑا۔ مجھے دھکا بھی صحیح طرح سے نہیں دے سکتی لٹل گرل، اور مجھے شوٹ کرو گی؟ مجھے یعنی کہ ہرکیولس؟ تم ہرکیولس ہو یا افلاطون ہو یا میری بلا سے کچھ بھی ہو، میں سکندر حدید کی بھانجی کا اچھی طرح ثبوت دوں گی۔ اور یہ پکڑو اپنی منحوس بالیاں اور چلتے بنو۔ غصے سے ٹاپس اتار کر اس کی ہتھیلی پر رکھ کر وہ جانے لگی کہ اس شخص نے ایک بار پھر اس کا بازو پکڑ کر زور سے دیوار کے ساتھ لگایا۔ مجھ سے آج تک کسی نے اس لہجے اور اس زبان میں بات نہیں کی۔ تم لکی ہو کہ تم سے ابھی بہت سے کام کروانے ہیں، مگر دوبارہ تم نے مجھ سے اس طرح بات کی تو تم سکندر حدید کی بھانجی ہو یا بیٹی، زبان کاٹ کے اس کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ اس کا جبڑا سختی سے پکڑے سرد لہجے میں کہتا چل پڑا، جبکہ بختاور بالکل سٹل کھڑی اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ وہ ایک دم ڈر سی گئی۔ کون تھا یہ اور کیا کام؟ اسے ہانی ماما کو بتانا ہوگا۔ ہاں، وہ تیزی سے مڑ کر چلتے ہوئے نیچے کی طرف جانے لگی جب ایک دم سے وہ کسی سے بری طرح ٹکرائی۔ یا اللہ! ایک دم گلاس کے ٹوٹنے کی آواز پر وہ پیچھے ہوئی کہ کسی نے اسے احتیاط سے پکڑا۔ آرام سے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو نائٹ بلب کی روشنی میں اتنے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر وہ رک سی گئی۔ براؤن کالے لمبے بال جو شانے سے ذرا اوپر تھے، مگر اس کی سلکی لٹیں چہرے پہ بڑی خوبصورتی سے گھوم رہی تھی۔ براؤن ہلکی سی سٹبل جو اس کے شارپ جبڑے پہ جچ رہی تھی، اور سب سے بڑھ کر اس کی ایک سفید اور ایک کالی آنکھ ہیں۔ ان کو دیکھ کر خوف تو نہیں مگر دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا۔ وہ کوئی نائٹ بیوٹی تھا یا شاید ویمپائر۔ یہ آدمی اس نے صبح دیکھا تھا، مگر اس ٹائم وہ اسے اتنا خوبصورت نہیں لگا تھا جتنا اب لگ رہا تھا۔ حداد نے دیکھا وہ بالکل ساکت اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے گلا کھنکھار کر اس کا سکتا توڑا۔ سوری، آپ سائڈ پہ ہو کر جا سکتی ہیں ورنہ کانچ آپ کو لگ سکتا ہے۔ اس کو چھوڑ کر نرمی سے کہہ کر وہ ایک دم پیچھے ہوا۔ بخت کا ٹرانس ایک دم ٹوٹا۔ ایک دم جھجکتے ہوئے پیچھے ہوئی، وہ پھر بھول گئی تو حداد کو ایک بار پھر اس کا بازو پکڑ کر اسے ٹوکنا پڑا۔ میڈم سائڈ سے۔ وہ صبح کی بنسبت کافی نرمی سے بول رہا تھا۔ سوری، اٹس اوکے۔ وہ مڑ کر لاؤنج کی لائٹ آن کرنے کے لیے بڑھا تاکہ کانچ اٹھا سکے، جبکہ بخت اس کی پشت دیکھتے ہوئے مڑ گئی۔ میڈم کیا کر رہی ہیں؟ سر وہ چھت پہ گئی تھی، پھر کافی دیر وہاں رہنے کے بعد نیچے آ گئی۔ کھانے کا پوچھا تو انہوں نے کہا انہیں بھوک نہیں ہے
اور انہیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، یہ کہا تھا۔ اس کے بعد کچھ پتہ نہیں۔ سکندر نے کافی حیران ہو کر جاوید کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود فائل رمشا کے لیے سب سے بڑا سرپرائز تھا جو وہ اسے آج دکھانے والا تھا۔ جب وہ کام پہ چلا گیا تب رمشا سو رہی تھی اور اب شام کو واپس آ رہا تھا، تو جاوید سے رمشا کا پوچھا، میری بیوی اتنی گرمپی خیریت تھی؟ کسی نے اسے کچھ کہا تو نہیں؟ نو سر، کسی نے کیا کہنا تھا انہیں، شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ جاوید معتب انداز میں کھڑا سکندر کو بتا رہا تھا، دیکھتا ہوں تم لوگوں کو فکر ہی نہیں ہے مالکن کی۔ سکندر تیزی سے بولتا چل پڑا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف آیا تو اس نے دیکھا وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ واش روم چیک کیا، ڈریسنگ روم دیکھ لیا، وہاں بھی نہیں تھی۔ ضرور اپنے والے کمرے میں گئی ہوگی، اس کا ٹیرس اسے اچھا بھی لگتا ہے۔ وہ سوچ کر اس کے کمرے میں آیا تو اس کی توقع کے عین مطابق محترمہ چھت کا دروازہ کھولے اس کے ساتھ ٹیک لگائے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس نے سکندر کے اندر آنے کا شاید نوٹس نہیں لیا۔ سکندر آہستگی سے چلتے ہوئے اس کے پیچھے آیا اور اس کو گھیرے میں لے کر اس کو پیار سے چھوا۔ کیا ہوا میڈم، یہاں کیوں آ گئی؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ایک دم رمشا جھٹکے سے الگ ہوئی تھی۔ اس کا جھٹکنے کا انداز ایسا تھا کہ سکندر چونک پڑا۔ اس کے بعد ایک دم اس کی بات پر ساکت ہو گیا۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ اس کے 4 لفظ میں موجود سختی پہ سکندر نے اسے الجھ کر دیکھا۔ رے، کیا ہوا ہے؟ اپنے اس خونی ہاتھ سے مجھے گندا مت کرو، اس نے کہتے ہوئے اپنے بازو زور سے رگڑے۔ وہ اب بھی سکندر کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں اچانک سے؟ سکندر نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑنا چاہا، پھر رمشا کو چیخنا پڑا، مجھے ہاتھ مت لگاؤ، سنا تم نے؟ ورنہ میں اس چھت سے کود جاؤں گی اور میں بھول جاؤں گی، تمہیں کیا فرق پڑے گا؟ موت تو تمہاری فیوریٹ ہابی ہے، سب کو مرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو، میں مر گئی تو کیا فرق پڑ گیا؟ ویسے بھی تم نے مجھے کچھ ہی دنوں میں مار ہی دینا تھا۔ ایک دم سکندر کو لگا وہ سانس نہیں لے سکا۔ اس کے ہاتھ میں موجود میڈیکل کی فائل ایک دم چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ رمشا نے مڑ کر اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں حقارت، ہاں، اپنے لیے حقارت دیکھ کر اس کا دل گرنے سا لگا۔ کیا ہوا؟ ایسے شاکڈ ہو کر کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا غلط کہہ رہی ہوں میں؟ تبھی کہوں، کوئی انسان اپنے باپ کو مارنے کا حکم کیسے دے سکتا ہے جو اپنی سکی بہن اور اس کے شوہر کو مار سکتا ہے؟ وہ تو کسی کو بھی مار سکتا ہے۔ سکندر کو لگا ایک بہت موٹا کوڑا اس کے دل پہ آ کر لگا ہو۔ دماغ کی نسیں پھٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایک دم وہ تڑپ کر پیچھے ہوا۔ تکلیف سے لبوں سے صرف نکلا، رے۔ اف، اتنی اذیت تھی جب اس نے رے کہا۔ تم پر میں نے اعتبار کر کے غلطی کی، نہ جانے کیوں قبول کر بیٹھی۔ میرے ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑانے والے کو میں نے ہاتھ بھی کیوں لگانے دیا؟ تف ہے تم پر رمشا۔ رے، کیا بول رہی ہو؟ رے تم؟ اب وہ ہکلا رہا تھا۔ خود کو سنبھالنے کے لیے اس نے ریلنگ کو تھام لیا۔ اس کی طبیعت عجیب ہو رہی تھی۔ صوفی کی چیخیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس کے سر میں درد شروع ہو رہا تھا۔ کیوں سکندر؟ وہ تو بخت کی امی تھی، وہی بخت جس پہ تم جان لٹاتے ہو، یا پھر اس کی محبت بھی ایک دکھاوا ہے؟ اس کو کب مار رہے ہو؟ وہ سانس لینا چاہتا تھا مگر لے نہیں پا رہا تھا۔ یہ لڑکی، یہ محبت اس پہ کوڑے برسا رہی تھی۔ وہ اسے تھپڑ مار کر چپ کروا سکتا تھا، اس کا گلا بھی دبا سکتا تھا، مگر دل کہہ رہا تھا یہ کرنے سے وہ خود کو ختم کر دے گا۔ وہ اس لڑکی کو پھر تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ میں تمہیں نہیں برداشت کر سکتی سکندر۔ تم نے اپنی بہن اور بہنوئی کو مار دیا، تم نے بخت کو یتیم کر دیا، وہ جو تمہیں اپنا سب کچھ مانتی ہے، اس کی دنیا چھین لی تھی سکندر، اور اس بیچاری کو نہیں پتا کہ اس کا فرشتے جیسے ماما نے دولت اور اس سے گھٹیا درجے کو پانے کے لیے اس کے ماں باپ کو مار دیا۔ وہ تلخی سے روتے ہوئے ہنسی اور سکندر ساکت کھڑا اس کے کاٹ دار
لفظوں کو سہ رہا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اب یہ لفظ زہریلے تھے جو اسے آہستہ ہی آہستہ اندر سے ختم کرنے لگے تھے، جن سے رمشا بے خبر تھی۔ بہنوئی کی سمجھ آتی ہے سکندر کہ تمہیں اس کی کرسی، اس کا مقام چاہیے تھا، مگر بہن اپنی ماں جائی کو کس بیس پہ ختم کر دیا؟ یہی کہ وہ اپنے شوہر کو ڈیفینڈ کر رہی تھی جیسے میں کر رہی ہوں۔ اس طرح تو میری موت بھی پکی ہے۔ وہ اسے کہنا چاہتا تھا بس کر دو رے، میرا اعتبار کرو رے، مگر وہ چپ رہا، بالکل بت بنا کھڑا رہا۔ رمشا نے اپنی زخمی آنکھیں اس کی طرف اٹھائیں اور بڑے ضبط سے یہ الفاظ کہے، مجھے اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے تم سے علیحدگی چاہیے۔ تمہارے لیے یہی سزا کافی ہے شیر داؤد سکندر کہ میں تم سے نفرت کرنے لگی ہوں۔ بس اب ساری حدیں ختم ہو چکی تھی۔ وہ تیزی سے مڑ کر بنا کچھ کہے واش روم گیا اور زور سے دروازہ بند کر کے خود کو آئینے میں دیکھا تو وہ دھک سے رہ گیا۔ سفید چہرہ، ناک سے بہتا خون، اسے متلی آنے لگی۔ تیزی سے وہ سنگھ کی طرف جھکا۔ شیرو، مجھے بچاؤ شیرو، شیرو پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ، میں عامر کو فیس نہیں کرنا چاہتی، پلیز بخت اور مجھے دونوں کو بھگا کر لے جاؤ، شیرو پلیز میں مر جاؤں گی۔ صوفی، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ شیرو، خدارا یہاں سے لے جاؤ ورنہ عامر مجھے مار دے گا۔ صوفی، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں مگر سوری۔ پھر گولیوں کی آوازوں پہ سکندر کی آنکھوں میں اتنی تکلیف ہوئی کہ اس نے غصے سے شیشے پہ مکہ مارا۔ دروازہ کھول کر وہ باہر آیا تو اس نے دیکھا وہ کمرے میں آ چکی تھی اور کارپیٹ پہ بیٹھی گھٹنے پہ سر رکھے شاید رو رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں وہ آج اس کے رونے پہ کیوں نہیں تڑپا تھا۔ شاید تڑپنے کے لیے موجود دل مر چکا تھا۔ اپنے گیلے چہرے کو بازو سے صاف کرتے ہوئے وہ اپنی مضبوط چال چلتا اس کے پاس آیا۔ ایک سیکنڈ کے اندر کھڑی ہو جاؤ، جب اپنی بہن کو مار سکتا ہوں تو میری نافرمانی کرنے پہ تمہیں بھی ختم کر سکتا ہوں۔ بے انتہا سخت کٹیلے لہجے میں بولا۔ وہ بالکل اجنبی لگ رہا تھا۔ رمشا نے سر اٹھایا تو ایک دم اس کی آنکھوں میں عجیب سا احساس گزرا۔ میری شکل مت دیکھو، اٹھو۔ جبڑے سختی سے بھینچے وہ سر لہجے میں بولا۔ رمشا بمشکل خود کو سنبھالتی اٹھی۔ سکندر دیکھ سکتا تھا اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ چہرے پہ حقارت کی بجائے عجیب سی کیفیت تھی جسے سکندر فی الحال سمجھ نہیں سکتا تھا۔ تو تم نے اس کی بات سکندر نے سختی سے کاٹی۔ میں نے تمہیں بولنے کا کہا؟ کیا میں نے؟ تو لہٰذا اپنا منہ بند ہی رکھو۔ رمشا نے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ میں تمہارے حکم کی پابند نہیں ہوں، مجھے علیحدگی چاہیے۔ پتہ نہیں کہاں سے وہ اتنی ہمت لا رہی تھی۔ سختی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ مضبوطی سے بولی۔ سکندر قدم بڑھاتا اس کے پاس آیا۔ رمشا 1 انچ بھی نہیں ہلی۔ سکندر عجیب انداز میں مسکرایا۔ ڈر نہیں لگ رہا تمہیں مجھ سے سویٹ ہارٹ؟ وہ چپ رہی۔ سکندر مزید اس کے قریب آیا اور جھک کر اس کے کانوں میں بولا، میں ابھی تمہیں مار دوں تاکہ تم اپنا منہ نہ کھولو۔ کچھ کر سکتی ہو تم؟ بریکٹ وہ تمسخرانہ انداز میں ہنسا۔ نہیں، سکندر کو 5 منٹ لگتے ہیں کسی کی روح نکالنے میں، انسان کو مزاحمت کرنے کا موقع بھی نہیں دیتا میں۔ تم اتنے بے رحم کیوں ہو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ اس کی آنکھیں اس سے شکوہ کیوں کر رہی تھیں؟ تمہیں اب پتہ لگ رہا ہے؟ وہ اب دھاڑا۔ رمشا نے زور سے آنکھیں بند کی۔ اب معلوم ہو رہا ہے کہ میں بے رحم ہوں۔ پہلے کیا نمازی پرہیزی تھا جو اب سچ جان کر تم ایسے بن رہی ہو جیسے تمہیں میرا پتہ ہی نہیں تھا۔ اس کے بازو کو تھامے وہ جھنجھوڑ کر چیخا۔ رمشا کا چہرہ سفید ہو گیا۔ علیحدگی؟ کس حق سے تم مانگ رہی ہو علیحدگی؟ کیا تم اپنی مرضی سے بیاہ کر آئی ہو؟ جو جب دل کیا مجھے اپنا لیا، جب دل کیا مجھ سے علیحدگا ہو۔ علیحدگا، ایک تو میں جب زیادہ جذباتی ہوتی ہوں نا تو زبان تو ہلتی ہے میری۔ رک جاؤ ذرا، دوبارہ۔ کس حق سے تم مانگ رہی ہو علیحدگی؟ کیا تم اپنی مرضی سے بیاہ کر آئی ہو؟ جو جب دل کیا مجھے اپنا لیا، جب دل کیا مجھ سے علیحدہ ہو گئی۔ نو رمشا، تمہیں اٹھا کر لایا ہوں اور اٹھائی ہوئی لڑکی کو معاشرہ قبول نہیں کرتا۔ رمشا کو لگا وہ سانس نہیں لے سکے گی۔
पहले उसने सिकंदर की सांसें छीनी थी और अब सिकंदर यही काम कर रहा था। बराबरी के रिश्ते में बराबर का दुख ही मिलता है। तुम्हें माँ बाप के घर छोड़ दूंगा तो वहां लगता है तुम्हें कि तुम्हारी जिंदगी आसान और सुख से भरी होगी। मेरी जान को बहुत बड़ी गलत फहमी ये है, जो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जान छिड़कते थे वही माँ बाप तुम्हें एक बोझ समझेंगे। तुम्हें देखकर उनका दम घुटेगा। जिनकी आंखों में आंसू तुम्हारे गायब होने पर नहीं रुकते, वो तुम्हारे होने पर भी नहीं रुकेंगे, बल्कि तुम उनकी तकलीफ में मजीद इजाफा करोगी। अभी तो उन्हें तुम चाहिए हो, बाद में तुम्हारी जिंदगी सेटल करने की फिक्र पड़ेगी। और एक अगवाशुदा लड़की को कोई नहीं अपनाता। जिस तरह मैं मुआशरे के लिए नासूर बन चुका हूं, वैसे ही। उसने चीख कर सारी बात कहते हुए आधी अधूरी बात छोड़ दी, और ये आधी अधूरी बात रिमशा के लिए जहरीला खंजर साबित हुई थी। अब बात करते हैं उस सच की जिसको जानकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए। किसने तुम्हें बताया कि मैंने अपनी बहन और बहनोई दोनों को मारा और मेरा नाम यहाँ बोलने की कोई जरूरत नहीं करता? तो किसने बताया है तुम्हें? बोलो। उसका जबड़ा पकड़े वो दांत पीसते हुए बोला। रिमशा का चेहरा सुर्ख हो गया था, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना हाथ बढ़ाकर अपना जबड़ा सिकंदर की गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश की, मगर सिकंदर ने अपने दूसरे हाथ से उसके हाथ को झटका। सिकंदर, प्लीज छोड़ो मुझे, वो भीगी आवाज में बोली। सिकंदर, शेर दाऊद नाम है मेरा, सिकंदर क्यों बोल रही हो? कहाँ गया तुम्हारा गुस्सा? कहाँ गई तुम्हारी बहादुरी? कहाँ गई तुम्हारी नफरत? अब उसका जबड़ा छोड़े उसकी गर्दन पकड़ चुका था, अलबत्ता यहाँ उसने अपना दबाव नहीं बढ़ाया था। डर क्यों गई? पहले बोलते हुए डर नहीं लगा, अब क्यों लग रहा है? तुमने किसी आम लड़की का कत्ल नहीं किया था सिकंदर, तुमने अपनी बख्त की माँ का खून किया था, वही बख्त जिसके लिए तुम अपनी जान छिड़कते हो। सूफी के नाम का तुमने क्लब खोला है, सूफी का नाम तुम सोते हुए लेते हो। क्या समझूं मैं इसे? जो इंसान बज़ाहिर तो बहन के लिए पागल हो रहा है, उसकी औलाद के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। उसने उसकी माँ का 13 बरस पहले कत्ल किया था। ये बात वो रो पड़ी, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो मजीद नहीं बोल सकती थी। मुझे छोड़ दो सिकंदर, मैं एक सेकंड भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है। मैं जी लूंगी, बेशक वहां की जिंदगी कांटे से भरी हो, उस जिंदगी से 1000 गुना बेहतर होगी वो जिंदगी। मैं वक्त का सामना नहीं कर सकती, मैं तुम्हें नहीं देख सकती। तुम्हारे लिए उसकी मोहब्बत, मैं खुद पे अपना इख्तियार खो दूंगी। प्लीज सिकंदर, एक कमजोर लड़की तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर कह रही है, उसे छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो उसे। सिकंदर को अपने हाथ उसकी गर्दन से हटाने पड़े। वो एकदम पीछे हुआ। उसने रिमशा को देखा जो चेहरे पे हाथ रखे रो रही थी। उसका रोना गजब हो गया। सिकंदर ने जेब से रिवॉल्वर निकाला और उसके करीब आकर घुटने के बल बैठा, फिर हाथ बढ़ाकर उसका बाजू थामा। रिमशा एकदम चौंकी। सिकंदर ने उसे जरा सा खींच कर नीचे करते हुए उसे गन पकड़ाई और उसकी नाल अपनी पेशानी पर रखी। खत्म कर दो मुझे। रिमशा की आंखें उसकी बात पर बेइख्तियार फट पड़ी। थैंक गॉड तुम उठ गई, मैं अभी तुम्हारे पास ही आने लगी थी। सुबह के 12 बज गए हैं और बख्त मैडम का नामो निशान ही नहीं। हालांकि हनान कह रहे थे कि बख्त 9 बजे तक उठ जाती थी। बख्तावर जैसे ही नीचे आई, दुरैना जो टीवी लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी, उसे देखकर कहते हुए फौरन उठी। बख्तावर एकदम ही शर्मिंदा हो गई। सॉरी आपी, आपको मेरी वजह से जल्दी उठना पड़ा। आप सो जाती, असल में रात को देर से सोई थी तो तभी इतने बजे उठी हूँ। अरे पागल, ये तुम्हारा अपना घर है, जब चाहे सो जब चाहे उठो। छोड़ो, बताओ नाश्ता करोगी या कुछ हल्का सा स्नैक ले आऊं? क्योंकि टाइम ऐसा है कि अभी लंच का टाइम आ जाएगा। या कहती हो? बख्तावर ने एकदम नफी में सर हिलाया। बेबी पिंक नाइट सूट में उलझे बालों वो थोड़ी सी झल्ली और थोड़ी सी क्यूट लग रही थी। असल में नाश्ता इतना खास करती नहीं हूँ, वो तो मामा जबरदस्ती नाश्ता करवाते हैं। अगर मेरे पे हो तो मैं तो सिर्फ जूस और टोस्ट लेती हूँ, जो कि मैं खुद बना लूंगी। अरे बैठो यहाँ पर, खबरदार 1 इंच भी हिली तो। एक तो बेतकल्लुफ बरतने वाली लड़कियां मुझे बहुत बुरी लगती हैं। आराम से टीवी देखो, मैं यूं गई और यूं आई। तुम्हारे होते हुए मुझे कोई काम का बहाना मिलेगा, वरना तो ऐसे ही बैठी रहती हूँ।
اس کی تھوڑی پیار سے پکڑ کر کہتے ہوئے وہ اسے صوفے کی طرف اشارہ کر کے مڑی۔ بختیور نے گہرا سانس لیتے ہوئے گرنے کے سے انداز میں صوفے پہ بیٹھی اور ریموٹ اٹھا کر اس نے ٹی وی سے چینل چینج کرنے لگی۔ کافی کے کپ میں چمچ ہلاتے اس نے اپنے فون کی طرف دیکھا جہاں شرینہ کی کال آ رہی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے فون اٹھا کر اوکے دبا کر کان سے لگایا۔ صبح صبح خیریت، میری یاد کیسے آ گئی؟ یا کسی کی یاد پر آپ نے مجھے فون کیا؟ فضول ہی بولنا بس تمہارا حال چل نہیں پوچھ سکتی؟ اور گھر پہ ہو؟ ہاں کیوں؟ کہیں تم آنے والی تو نہیں ہو؟ وہ ناشتہ دینا تھا تمہیں، کل تم نے آنٹی کو تو منع کر دیا، آج سوچا ہم دونوں آ جائیں۔ وہ پوچھ رہی تھی کہ آج محترمہ ہمیں اجازت دے دیں گی؟ لو بھلا اس میں اجازت کی کیا بات ہے؟ وہ میں اس لیے کہہ رہی تھی کہ کل حنان تھکے ہوئے گھر آئے تھے اور پھر نکل پڑے، ابھی 2 گھنٹے بعد آ جائیں گے۔ ایسا کرو تم سب لوگ آ جاؤ، زیفی گھر میں ہے؟ حذیفہ تو یوں نہیں گیا ہوا ہے، مگر اس کی گاڑی کی چابی میرے پاس ہے، اسی میں آ جائیں گے۔ چلو اچھا کیا کہ بتا دیا، میں کچھ کھانے کا بندوبست کر لوں گی اتنے میں۔ ارے ہم جب کھانا لا رہے ہیں تو اس ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آرام کرو، ابھی گھنٹے میں آتے ہیں۔ اوکے بابا، مجھے اپنی بھانجی کو ناشتہ دینا ہے، رکھو۔ اور سنو، اچھا تیار ہونا، وہ گھر پہ ہیں اور حنان کے ہوتے ہوئے نیچے ہی ہوتے ہیں، اچھا موقع ہے۔ شرینہ کے گال ایک دم سرخ ہو گئے۔ بھاڑ میں جاؤ۔ بظاہر تو اس نے بڑے غصے سے کہا تھا، لیکن کہتے ہوئے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ درینا نے ہنستے ہوئے فون بند کیا۔ پتہ کرنا پڑے گا یہ ہرکولس بلا کیسے اندر گھس سکتا ہے اور اتنی بڑی دھمکی دے کر گیا ہے مجھے۔ بچوں، اس بار تم میرے ہاتھ لگو، اچھی طرح نانی یاد دلاؤں گی۔ خامخواہ مجھے ڈرپوک سمجھا، ماما اور ہانی ماما اس کا ایک دفعہ حشر کرنے، پھر پتہ چلے کس سے پنگا لیا ہے۔ ہاں، ساری رات ہرکولس کو سوچتے ہوئے اس نے جاگتے ہوئے گزار دی۔ ڈر اور تجسس اتنا حاوی ہوا تھا کہ کوئی حد نہیں۔ کہیں جا کر صبح کے 6 بجے اس کی آنکھ لگی تھی، پھر بھی وہ اتنا نہ سو سکی۔ ابھی بھی دھیان اسی کی طرف تھا۔ اس نے اسے ٹاپس کیوں دیے پہننے کے لیے، اور پھر لے بھی لیے؟ اس کے پیچھے آخر وجہ کیا تھی؟ ایک دم اسے رمشا کی بات یاد آئی۔ سکندر ڈریسنگ روم میں گھس گئے تھے اور انہوں نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ میں آواز نہ نکالوں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی آخر وجہ کیا ہے۔ شاید کسی سے چھپ رہے تھے۔ ہنسی بڑی آئی اس وقت، میں بول بھی نہیں سکتی تھی، اور کہہ رہے تھے ہوشیاری مت کرنا۔ ماما اگر آپ ہی کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں تو پھر کوئی اور؟ اف، تم بخت پاگل ہو، میرے ماما جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اور بات ہوگی۔ آج کے آج ہانی ماما کو بتاؤں گی میں۔ یہ لو، سوری تھوڑا سا ٹائم لگا دیا میں نے۔ ابھی فٹافٹ ناشتہ کرو، پھر جلدی سے تیار ہو جاؤ کیونکہ میری امی اور کزن آنے لگی ہیں تھوڑی دیر میں۔ دورانا کی آواز پہ وہ ایک دم سے خیالوں سے نکلی تھی۔ وہ ٹرے سامنے ٹیبل پہ رکھتے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی، اللہ اتنا سارا کچھ آپ ہی؟ لو، چکن سینڈوچ، جوس اور پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں لائی۔ ابھی تو انڈا بھی بوائل کرنے لگی ہوں، مگر چونکہ کھانے کا وقت آنے لگا تھا تو سوچا اتنا ہی کافی ہے، اگر مزید کچھ چاہیے تو بتا دو۔ اس کی بات پہ تو باقاعدہ بخت نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ توبہ کریں، ابھی تک دعوت ولیمہ کا کھانا ہضم نہیں ہوا تو آپ مزید لنچ شنچ کی بات کر رہی ہیں؟ ویسے آپ اس معاملے میں بالکل مشی آپ ہی پر گئی ہیں۔ دورینا نے مڑ کر ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں حداد رمشا کے بارے میں نہ سن لیں۔ بخت، آپ نہ اپنی آپی کا ذکر یہاں نہیں کرو گی۔ بختاور جو ناشتہ کرنے لگی تھی ایک دم دورینا کے آہستگی سے کہنے پر چونکی۔ مگر کیوں، کوئی بات ہے؟ اس نے نارمل لہجے میں دورینا سے پوچھا۔ وہ جن سے آپ ٹکرائی تھی نا کل، وہ میرے چاچو ہیں اور تمہاری آپی کے ماموں، تو اگر انہوں نے سن لیا تو آپ کی آپی آپ کے ماموں کے پاس ہیں تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی۔ وہ بلیک بیوٹی آپی کے ماموں ہیں؟ او پاگل، کیا بول رہی ہیں؟ اس نے لبوں کو دبا کر خود کو مزید کہنے سے روکا۔ دورینا نے الجھ کر اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کچھ کہتی ایک دم فون کی بیل پہ وہ نو، اوہ نو کہنے لگی۔
فون بھول آئی ہوں، آپ تب تک ناشتہ کرو، میں ابھی آئی۔ وہ اٹھ پڑی۔ بختاور نے خود کو کوسا، وہ آپ ہی کے چاچو ہیں اور ان کے سامنے بلیک بیوٹی کہہ رہی ہے۔ اس نے کافی کا کپ اٹھایا اور سپ لینے لگی تو کڑوی کافی سے اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اس چینی کا نام و نشان ہی نہیں ہے، بالکل ماما والی کافی، خود ڈالنی پڑے گی چینی بھی۔ وہ کپ پکڑے تیز تیز قدم اٹھا کر کچن کی طرف جانے لگی جب سیڑھیوں سے آتے فون پہ ٹیکسٹ کرتے حداد نے دھیان نہیں دیا اور ایک بار پھر بخت سے ٹکرا گیا۔ تیز گرم کافی حداد کی شرٹ اور بخت کے پاؤں پہ جا کر گری۔ بخت کی ایک دم چیخیں نکل پڑی جبکہ حداد کے سینے پہ گرم کافی پڑنے سے ہلکی سی تکلیف ہوئی۔ آج مجھے ختم کر دو، تمہارے سارے شکوے ساری شکایتیں ختم ہو جائیں گی۔ جب میں نہیں رہوں گا تو نہ صرف تمہاری زندگی میں سکون آئے گا، شہر بھی مجھ جیسی بلا سے چھٹکارا پا لے گا۔ رمشا ایک دم بدک کر پیچھے ہوئی، اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ وہ وحشت بھری نظروں سے اس جنونی آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے پیچھے کیوں ہو گئی؟ تم تو نفرت کرتی ہو نا مجھ سے، جان چھڑوانا چاہتی ہو مجھ سے، تو یہ گھبرا کیوں نہیں ہو؟ سکندر، بخت۔ بھرائی آواز میں اس نے بخت کا نام لیا، پتہ نہیں کیسے اس کا نام لبوں سے نکلا۔ سکندر عجیب انداز میں ہنس پڑا، جیسے اپنی بہن کو مارا ہے اسے بھی ختم کر دوں گا خود۔ اس بار ہمت نہیں کروں گا، یہ کام حنان کرے گا، اور کچھ جاننا ہے تو ابھی پوچھ لو۔ رمشا منہ پہ ہاتھ رکھے اس کے پاگل پن کو دیکھنے لگی۔ تم ایسا نہیں کرو گے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چلائی۔ آنسو رواں دواں بہتے جا رہے تھے۔ میرے بغیر ویسے بھی لوگوں نے اسے نوچ کسوٹ کر ختم کر دینا ہے، بہتر نہیں ہے کہ میں اس کی جان لے لوں؟ سیدھا بولو، اپنی فکر ہے کہ یہی حشر تو تمہارے ساتھ ہوگا۔ وہ چیخا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ رمشا خود کو ٹھنڈا پڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی، گلے میں تکلیف بڑھتی جا رہی تھی، اب تو اس میں بولنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ کانپتی ٹانگوں سے اس نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی کہ سکندر نے اس کی کلائی تھام کر روکا۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ اپنا کام تو کر کے جاؤ۔ رمشا رونے لگی۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر سکندر کو بڑی تکلیف ہوئی۔ رمشا رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر سکندر کو بڑی تکلیف ہوئی تو وہ اور بگڑ گیا۔ چپ! ایک دم اس کے دھاڑنے پر رمشا کو اپنے ہاتھ جوڑنے پڑے۔ سکندر پلیز مت کرو، پلیز۔ کیا ہوا؟ ہاتھ کیوں کانپنے لگ گئے؟ چلاؤ گولی، علیحدگی چاہیے نا تمہیں مجھ سے، تو دے رہا ہوں نا تمہیں موقع، چلاؤ۔ گن اس کے ہاتھ میں زبردستی تھماتا اپنے سینے پہ تانے وہ گراتے ہوئے بولا۔ رمشا کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور چہرے سے مزید خون نچڑ گیا تھا۔ نفرت ہے نا مجھ سے؟ تو ثبوت دو اپنی نفرت کا۔ آئی سویئر رمشا، میں اپنی محبت کا ثبوت دوں گا۔ تمہاری طرح میں منافق نہیں ہوں۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ یہی کہ جیل چلی جاؤ گی یا تمہیں پھانسی ہو جائے گی؟ تو بے فکر رہو میری جان، تم ایک گنڈے کو مار رہی ہو، ایسے گنڈے کو جس کی ملک کی فورس اس کا بال تک بیکا نہ کر سکی۔ اس بات پہ تو تمہیں بہادری کا ستارہ جرأت ملے گا۔ چلو شاباش۔ سکندر، وہ تکلیف سے اپنے ہاتھ پیچھے کرنے لگی تو سکندر نے گرفت مضبوط کی۔ سکندر نہیں، شیر داؤد۔ آخر مرنے سے پہلے یہی نام سننا چاہتا ہوں، ورنہ اپنی پہچان ہی بھول گیا تھا۔ تمہارے لبوں سے اپنا یہ نام سن کر اپنے سارے اعمال یاد آنے لگتے ہیں۔ میرا ہاتھ چھوڑو سکندر، وہ روتے ہوئے چیخی۔ تمہاری خواہش پوری کر رہا ہوں۔ وہ ایک دم اپنے ہاتھ کو زور سے کھینچنے لگی کہ اچانک غلطی سے ٹریگر پہ اس کی انگلی دب گئی۔ ریوالور نے جھٹکا کھایا اور شوٹ ہونے کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ داؤد! اس کی دل خراش چیخیں پورے کمرے میں گونجی۔ دورینا جو حنان سے بات کرنے کے لیے لان میں چلی گئی تھی، اسے بختاور کی آواز سنائی نہ دی جبکہ وہ اپنے جلے پیر کو دیکھ کر سسکنے لگی۔ حداد نے بنا کچھ کہے اسے سہارا دے کر صوفے پہ بٹھایا۔ اس نے اپنے سینے کی جلن کو جھٹکا اور اسے دیکھا جو برداشت کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ بچوں کی طرح رونا بند کریں گی آپ؟ ایک تو آسمان کو دیکھ کر چلنا ہوتا ہے، اوپر سے ہاتھ میں کافی پکڑی ہو تو یہ کمال تو ہونا ہی تھا۔ وہ اس کے پاؤں کا جائزہ لینے لگا۔ بختاور نے ایک دم اس کے طنز کرنے پر اپنے پیر پیچھے کیے۔ ایک تو سامنے سے آپ آ رہے تھے، آپ کو دیکھنا چاہیے تھا،
یہ ملنگ بابے والے بال میں ویسے بھی کیا دکھائی دینا تھا، اور الزام میرے کافی پکڑنے پہ لگا رہے ہیں۔ حتات نے اسے دیکھا۔ وہ اس وقت خاکی پینٹ، وائٹ پولو ٹی شرٹ میں کھلے بالوں کی وجہ سے چارمنگ مگر بختاور کو زہر لگ رہا تھا۔ مت بھولے محترمہ، میرا بھی سینہ جلایا ہے آپ نے، اور یہ اینا کہاں ہے؟ اس نے اٹھ کر اسے سرد لہجے میں کہتے ہوئے دورینا کے بارے میں پوچھا۔ بختاور کچھ کہنے لگی مگر دھیان جب اس کے سینے پہ گیا جہاں اس کی شرٹ پہ کافی کے بڑے داغ نے اس کی بولتی بند کر دی۔ صحیح کہہ رہا تھا یہ بلیک بیوٹی، سینہ اس کا بھی جلا ہے اور میں بچوں کی طرح رو رہی ہوں، مگر وہ تو مرد ہے۔ یا اللہ، ماما ہوتے تو پورا گھر اٹھا لیتے، اور یہ محترم ہے کچھ کر ہی نہیں رہے۔ یہاں سے ہلنا مت، کہہ کر وہ تیزی سے مڑا۔ تب تک اینا آئی اور سامنے گرے کپ اور پیر پکڑے بختاور کو دیکھ کر وہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ بخت، یہ کیا ہوا؟ وہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کا پاؤں دیکھنے لگی جو کہ بہت سرخ ہو چکا تھا۔ چیخ کے بلا نہیں سکتی تھی؟ یا اللہ، اب چھالے پڑ جائیں گے۔ رکو، میں ابھی، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کی نرم آواز پہ اینا جو اٹھ کر جانے والی تھی ایک دم حداد کو ٹیوب پکڑے اس طرف آتا دیکھ کر رک پڑی۔ اس نے دیکھا چاچو کی شرٹ پہ بھی داغ تھا تو دونوں ٹکرانے کے باعث جل پڑے تھے۔ پہلے وہ خود لگانے کا سوچ رہا تھا، جب اس نے دورینا کو دیکھا تو اسے ٹیوب پکڑائی۔ زیادہ دبا کر مت لگانا، اسے آئیبروفین یا ایسٹامائفن دے دینا، اور چھالے نہ پڑیں تو ایلو ویرا جیل سے مساج کر لینا، اور کسی کو پلیز اتنی گرم کافی مت دیا کرو، خاص کر چھوٹی بچیوں کو۔ اس نے بخت کو ایک نظر دیکھا اور مڑ گیا۔ اوہ، تو آپ چاچو سے پھٹک رہی تھی؟ میرا کوئی قصور نہیں تھا آپ بھی، ان کے بال ہی اتنے ملنگوں کی طرح ہیں، اوپر سے ہائٹ بھی ایسی 7 فٹ، ٹکرانا تو تھا۔ ایک دم دورینا کو ہنسی آ گئی۔ تو اب جا کر ایسے بال رکھے ہیں، یہ تو اب جا کر ایسے بال رکھے ہیں، پہلے تو فوجی کٹتا ان کا۔ بلا کے اسٹرک تھے بالوں کے معاملے میں۔ میرے بڑے اور چھوٹے بھائی کو تو بال ذرا سے بھی بڑھانے نہیں دیتے تھے، کہتے تھے دونوں ہی فوج میں جائیں گے ان کی طرح، مگر تقدیر میں ہی نہیں لکھا تھا۔ وہ گہرا سانس لے کر اس کے پیروں پہ آئنٹمنٹ لگانے لگی۔ بختاور نے حیرت سے دورینا کو پھر اس طرف دیکھا جہاں سے حداد نکلا تھا۔ وہ آرمی میں ہے؟ ارے نہیں، 14 سال پہلے تھے۔ کیپٹن حداد عظیم کے نام سے جانے جاتے تھے۔ کم عمری میں ہی انہیں کیپٹن کا اعزاز مل گیا تھا۔ کم عمری میں میڈیکل اور ہاؤس جاب بھی کر لی۔ پھر ان کا نیورولوجی میں انٹرسٹ ہوا، کیونکہ پاکستان میں نیورو سرجن اور نیورولوجیکل سائیکیٹرسٹ کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ اچھا، یہ انگلش ورڈز اردو میں لکھے ہیں تو اس کو پروناؤنس کرنا اور پڑھنا مشکل ہوتا ہے، جیسے آج بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ چاچو نے بہت سے کیس اسٹڈی کیے، ایسے ڈاکٹروں سے میٹنگ بھی کی فون پر، تو کبھی باہر جا کر پھر اچانک ان کا انٹرسٹ ڈرگ ایڈکشن کی طرف آ گیا۔ تو یہ نیورو سرجن نہیں ہے؟ نہیں، ارادہ تھا ان کا، لیکن انہوں نے نیورو سائیکالوجی کی ڈگری حاصل کی امریکہ سے، کیونکہ نیورو سرجری میں 12 سال کا عرصہ لگتا ہے، تو انہوں نے یہی کرنا پریفر کیا۔ وہ دوائیں لگا چکی تھی۔ بختاور کو اس کے حوالے سے مزید دلچسپی ہوئی۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا آگے؟ ذہین تھے، حد سے زیادہ، اور ذہین لوگوں کے ساتھ کہاں کچھ اچھا ہوتا ہے اس دنیا میں۔ ڈرگ ایڈکشن کی طرف ملوث ہو گئے۔ اس کے کیس اس ٹائم پہ عروج پہ تھے۔ انہوں نے اس پر جب کام کرنا شروع کیا تو ان کے ہی دوست نے مشورہ دیا کہ وہ ANF کے لیے کام کریں اور ان کی ڈگری بہت کام آئے گی، اور واقعی آئی بھی۔ اتنی کھچڑی ہے اس سٹوری میں۔ تو اب کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ 14 سال پہلے ایک حادثے میں ان کی ایک آنکھ اور کچھ برین سیل ڈیمیج ہو گئے تھے، اور رمشا کی ووکل کارڈز چاچو کو فورس والوں نے نکال دیا۔ اس نے تھکی ہوئی سانس خارج کرتے ہوئے سامنے ٹھنڈے ناشتے کو دیکھا۔ لو، تم نے کچھ کھایا ہی نہیں، یہ لو جوس پیو، تب تک میں یہ گرم کرتی ہوں۔ نہیں آپی، میں ایسے کھا لوں گی، آپ بیٹھیے۔ ویسے بہت سیڈ سٹوری ہے ان کی، تبھی اتنے کھڑوسے ہیں۔ وہ ہنس پڑی۔
پہلے بڑے سویٹ تھے، اب ظاہر ہے برا وقت آیا ہے ان پر تو ایسے ہو گئے۔ ویسے ایک بات بولوں، یہ ANF والی بات صرف تمہیں بتائی ہے، کسی کو نہیں بتانا۔ ہم نے سب کو بولا تھا کہ آرمی ڈاکٹر تھے، نیورولوجی سے منسلک۔ ANF والی بات صرف مجھے اور میری فیملی کو پتہ تھی، سوائے زیفی اور دادو کے۔ او فکر نہ کریں، میں نے کس کو بتانا ہے۔ ویسے بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے ان کی، مگر اتنے کم عرصے میں اتنے سارے کام کرنے کے بعد ہر چیز چھوڑ دینا عجیب بات نہیں ہے ابھی؟ مطلب یعنی کہ اگر فورسز سے نکالے گئے تھے تو اپنی ڈگری کا تو استعمال کر سکتے تھے، اپنا کلینک کھول لیتے، کسی پرائیویٹ ہسپتال میں کام کر لیتے۔ ایسے آدھی زندگی ضائع کر دی انہوں نے، جو کہ بہت غلط بات ہے۔ ویسے کیا عمر ہے ان کی؟ اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ باقی چاہتی میں بھی ہوں کہ اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ 36 کے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ جو تمہارے سامنے نظر آتے ہیں، ہمارے گھر میں تو وہ بھی نہیں آتے تھے، کمرے میں بس بند اپنی دنیا بنا لی تھی انہوں نے۔ یہ تو اچھا ہوا یہاں آ گئے، حنان کے پاس، اس کی وجہ سے ان میں ذرا چینج آیا۔ یہ ہانی ماما کے گھر میں کیوں رہنے لگے؟ اس سے پہلے دورانہ مزید حداد کی رواں دواں سناتی گھر کی بیل پہ اسے اٹھنا پڑا، کیونکہ شرینہ اور امی آ چکے تھے۔ تم بیٹھو، اب چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حنان سے تو آج صحیح ڈانٹ پڑے گی مجھے۔ ارے نہیں، میں اٹھ سکتی ہوں، آپ جائیں، میں تب تک چینج کر لوں۔ اچھا نہیں لگتا نائٹ ڈریس میں؟ اوکے۔ اس کا پورا جسم کانپنے لگا، دل جیسے مانو ڈھہ سا گیا تھا۔ کھڑے ہونے کی مزید اس میں سکت نہ تھی، تو وہ اپنے کانپتے لبوں پہ ہاتھ رکھ کر نیچے بیٹھتی گئی۔ گولی سکندر کے سینے پہ لگنے کی بجائے سیدھا دیوار پہ جا کر لگی تھی۔ اگر وہ اپنے بازو کو نہ جھٹکتی تو سکندر مر جاتا۔ ایک سیکنڈ میں اس کی سانسیں اس کے وجود سے الگ ہو جاتی، اور پھر وہی سانسیں دوسرے سیکنڈ میں رمشا سے چھین لی جاتی۔ سکندر نے اسے دیکھا، پھر سامنے دیوار کو، پھر ریوالور کو گرا کر اس نے اسے زخمی نظروں سے دیکھا، پھر جانے سے پہلے کہا، تمہیں تو نفرت بھی صحیح طرح سے نہیں کرنی آتی رے، محبت کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز پر رمشا نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ وہ نیچے آیا تو اس نے دیکھا جاوید تیزی سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ پریشانی کے آثار صاف صاف دکھائی دے رہے تھے، لیکن سکندر اس وقت اندر سے اتنا زخمی ہوا تھا کہ اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا۔ جاوید نے اسے نیچے آتا ہوا دیکھا تو رک گیا۔ سر؟ اس کے کہنے پر سکندر نے اسے دیکھا تو ہاتھ اٹھا لیے۔ میں اس وقت سکون چاہتا ہوں جاوید، کوئی بکواس نہیں سنی میں نے۔ حماد سے کہہ کر میرے آفس میں برینڈی بھیج دینا۔ سر مگر کہا نا میں نے، کچھ نہیں سننا چاہتا۔ وہ دھاڑ اٹھا۔ جاوید نے الجھ کر سکندر کو دیکھا۔ سر باہر پولیس والے آپ کو اریسٹ کرنے آئے ہیں۔ اس سے پہلے سکندر یہاں سے جاتا ایک دم جاوید کے تیزی سے کہنے پر اسے رکنا پڑا۔ گھوم کر اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ کس سلسلے میں؟ اس نے سرد لہجے میں اس سے پوچھا۔ وہ شفقت کے قتل والے کیس کے۔ اس نے ادھوری بات چھوڑ دی۔ سکندر نے جیسے ہی بات سنی اس نے منہ پہ ہاتھ پھیرا اور سیدھا اوپر کی طرف دیکھا جہاں پہ وہ موجود تھی۔ ناک کے کونے کو دباتے ہوئے اس نے کہا، کس زمرے میں وہ مجھے اریسٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ثبوت ہے ان کے پاس؟ وہ انتہائی نارمل لہجے میں بولا۔ جاوید کو لگا ابھی وہ سولی پہ لٹکے گا۔ سر مجھے نہیں پتا، میں وہی پوچھ رہا تھا کہ انہوں نے اریسٹ وارنٹ دکھا دیا اور فوری طور پہ آپ کو حاضر ہونے کا کہا ہے، ورنہ انہیں زبردستی کرنی پڑے گی۔ تم اوپر جاؤ اور رمشا کے کمرے کو فوراً لاکڈ کرو۔ جب تک میں موجود نہ ہوں تم نے اس کا خیال رکھنا ہے، اینڈ آئی مین اٹ۔ جاوید، ذرا سی بھی کمپلین مجھے ملی انجام کے لیے تیار رہنا۔ یس سر، اس نے سر کو خم دیتے ہوئے کہا اور اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ اس بارے میں تو مجھے اور حنان کو صرف پتا تھا، یہ کس الو کے پٹھے کو شک پڑ گیا کہیں۔ اس نے ایک دم اوپر کی طرف دیکھا۔ نہیں، رے ایسا کیوں کرے گی؟ رے ایسا کر ہی نہیں سکتی، اسے تو پتا بھی نہیں ہے۔ ایک تو اسے میرا نام اور میرے آدھے کارنامے پتا چل گئے، تو یہ بھی پتا چل چکا ہوگا۔ خود سے کہتے ہوئے وہ باہر کی طرف بڑھا۔ جتنا بھی دکھی، جتنا بھی ٹوٹا سہی، باخود کو کسی کے سامنے کبھی کمزور، لاچار، بے بس ظاہر نہیں کرتا تھا۔ یہ اس کی انا کے خلاف تھا۔
حسب معمول اپنے سابقہ خول چڑھائے وہ شان سے چلتا لان میں آیا اور اس نے نذیر کو اشارہ کیا کہ انہیں اندر بھیجو۔ وہ کبھی ان کے پاس خود چل کر جیل نہیں جاتا تھا، یہ اس کی شان کے خلاف بات تھی۔ چہرے پہ تمسکرانہ مسکراہٹ سجائے اس نے دیکھا 4 وردی میں ملبوس پولیس والے ایک رو میں چل کر برآمدے کی طرف آ رہے تھے جہاں وہ مزے سے ٹہل رہا تھا۔ ان کے یہاں پہنچنے تک اس نے ایک آدھ سگریٹ لبوں میں رکھ کر جلا بھی لی تھی۔ یہ اس کا چڑانے کا انداز تھا۔ آؤ میرے پیارو، آج کون سا الزام لے کر آئے ہو؟ اس نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے سامنے سے آتے موٹے سے IGP کو کہا، جس نے نخوت سے سکندر کو دیکھتے ہوئے سر جھٹکا۔ ہم تو بس فارمیلٹی کے لیے آتے ہیں، جانتے ہیں آپ جیسے بڑے لوگوں نے 2 دن میں واپس آ جانا ہے۔ ایک تو مجھے خواہ کے جمبریلے آپے سے باہر لگتے ہیں، جب کوئی سزا ہی نہیں ملنی، ثبوت ہی آتے ہی آنا، تو اس چکر کا فائدہ؟ سکندر ہنس پڑا، سگریٹ نیچے پھینک کر جوتے سے مچلتے ہوئے بولا، بڑے تنگ ہو رفیقے، ویسے کس کمینے نے میرے خلاف فائل درج کی ہے؟ سینے پہ بازو لپیٹے وہ دلچسپی سے دیکھتے ہوئے بولا، وہی تمہارا ستیلا۔ اب چلو، ہم تو آنا نہیں چاہ رہے تھے مگر سگا پڑ کا تمہارا بھائی ہے، اپنا کام پورا نہ کر لے اسے چین نہیں آتا۔ سکندر کی آنکھیں حیرت سے اوپر ہوئیں، پھر سیٹی کی دھن پہ کہا، واو، لوگ تو بڑے شیر ہو گئے ہیں، وہ فاروقی شفقت کا کیس لڑ رہا ہے؟ ہاں، اس کے بھائی نے ہار کیا ہے اسے، اور ستیلے کا خون جوش مار گیا جب اسے تیرے حوالے سے ہلکا سا شک ملا۔ سکندر نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے زور سے تھپکی دی۔ چلو پھر ذرا ہم بھی سیر کر آتے ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا اپنا گھر نہیں دیکھا۔ دیکھو مجھے ہتھکڑی نہ پہنانا۔ SHO نے انسپکٹر رفیق کو دیکھا، سر جی، تسی کیسے ایسی شے نو برداشت کر لیندے ہو؟ اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے بھائی، چلو پھر، تم نئے ہو نا، اسی لیے یہاں کے طور طریقے نہیں جانتے، ایسے لوگوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ رفیق نے گہرا سانس لیتے ہوئے شرارتی نظر آتے سکندر کو بیزاری سے دیکھا۔ چلو۔ سکندر مسکرا کر آگے چل پڑا مگر ایک دم اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ آنکھوں میں ذرا سا ریلیف پھیلا کہ یا اللہ شکر اس کی رے نے ایسی حرکت نہیں کی، فاروق کو تو وہ دیکھ لے گا۔ سلیمان بھائی، اسے صاف کر دیجیے گا، اور یہ اسے کچن میں رکھائیں۔ آپ لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ اندر چلیے، اور اتنی ساری چیزوں کی کیا ضرورت تھی امی؟ تمہارے لیے ہم بالکل کچھ کر نہیں سکے، اور اب اتنا بھی کرنے کا حق نہیں ہے ہمارا۔ مجھے ابھی تک تمہارے پاپا اور تمہارا فیصلہ سمجھ سے باہر لگا۔ ذرا سا انتظار تو کر سکتے تھے، ایک اکلوتی بیٹی تھی، ایسے ہی رخصت کر دی۔ امی کی بات پر جہاں شرینہ کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی، وہاں درینا نے بے اختیار آنکھیں گھمائی۔ میرے اللہ، ماما، آپ ابھی تک اسی بات پہ رو رہی ہیں؟ میں بہت خوش ہوں، اور یہ فیصلہ حنان کا تھا، بیچارے کو ہم ایسے نہیں بٹھا سکتے تھے، ورنہ وہ کسی اور کو اپنا لیتے تب آپ خوش ہوتی۔ امی نے بے اختیار اس کے گھر کا جائزہ لیتے ہوئے اسے ایک دم گھورا۔ فضول بولنا تم کب چھوڑو گی؟ ارے امی، مذاق بھی برداشت نہیں ہوتا آپ سے۔ آپ بیٹھیے، کھڑے ہو کر میرے گھر کو دیکھیں گی یا پتہ نہیں کیا کریں گے؟ نہیں، حنان نہیں آیا ابھی تک، بس تھوڑی دیر میں آتے ہی ہوں گے۔ اور تم کیوں گونگی بن کر بیٹھی ہو؟ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ شرینہ کو اس نے جب ارد گرد دیکھتے ہوئے پکڑا تو وہ ایک دم اچھلی جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ نہیں تو میں نے سوچا ذرا ماں اور بیٹی کو ان کا مومنٹ دے دوں، بعد میں تمہارا سر کھانا ہے۔ وہ دونوں اپنی باتوں میں مشغول ہو گئیں، اور حداد جو چینج کر کے نیچے آ رہا تھا، ایک دم مہمانوں کی آواز پہ اسے رکنا پڑا۔ آوازوں کو اس نے فوراً پہچان لیا تھا، بھابھی آئی ہیں۔ لب بے اختیار بھنج گئے۔ اس نے پیچھے قدم لیے جب ایک دم کسی کے سسکنے پہ اسے خود کو موڑنا پڑا۔ دیکھا تو دروازے کو تھامے بخت بمشکل نکل رہی تھی۔ حداد نے اسے سر تاپا دیکھا، جو اب پنک نائٹ سوٹ کی بجائے سفید شلوار قمیض اور ریڈ دوپٹے میں ملبوس، بالوں کو پونی میں قید کیے چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ اوپر آیا۔ بخت نے 2 آرام سے قدم اٹھائے اور دیکھا
وہ شخص اوپر آ رہا تھا۔ اس نے لب دبا کر خود کو روک دیا۔ اب تو بالکل نہیں ٹکرائے گی اس کھمبے سے، یہ بات تو طے تھی۔ اسے ایک دم رکتا ہوا دیکھ کر حداد نے کن اکھیوں سے دیکھا۔ وہ اس کے جانے کا شاید انتظار کر رہی تھی تاکہ اس بار ٹکرانے کا موقع نہ مل سکے۔ وہ خاموشی سے سر جھٹکے لاؤنج کی طرف بڑھ گیا تو بختاور نے اس کی پشت کو گھور کر دیکھا۔ انسان سے اگر غلطی ہو جائے تو سوری کہنے میں اگر اتنی تکلیف ہوتی ہے تو کم سے کم اس کی ہیلپ کر دیتا ہے، تلافی کے طور پر۔ حداد کو رکنا پڑا، گردن گھما کر اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، لیکن نہ جانے حداد کے مڑنے پہ اس نے اپنی نظریں کیوں پھیر لی تھی۔ یہ آپ اپنی بات کر رہی ہیں یا مجھ سے کہہ رہی ہیں؟ اس کے اس سوال پر بختاور کو تب چڑھی۔ نہیں نہیں، آپ سے یہ میں بات تھوڑی کر رہی ہوں، یہ تو میں اپنے آپ سے لگی ہوئی ہوں۔ یو کیری آن پلیز۔ فضول چڑھا ہوا آدمی، ایک چھوٹی سی لڑکی اس کی وجہ سے جلی ہے بجائے اس کی ہیلپ کرنے کے۔ یہ ملنگ ڈاکٹر انجان بن رہا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ویسے بخت تم سے کافی بڑے ہیں، ذرا تمیز سے، آپ ہی کے ماموں بھی ہیں۔ اس نے ہمت کر کے نیچے کی راہ لی اور حداد ان کے جانے کا انتظار کرنے کے لیے صوفے پہ بیٹھ کر ٹی وی آن کر چکا تھا۔ سیدھا نیوز چینل کی تیز آواز اوپر لاؤنج میں گونجنے لگی۔ لاہور کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون اور بدماش سکندر حدید عالم کو شفقت امین کے قتل کیس میں گرفتار کر لیا ہے، ذرائع کا کہنا ہے۔ حداد نے ایک دم آواز آہستہ کر دی اور وہیں بخت کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے بنا درد جلن کی پرواہ کیے تیزی سے مڑ کر ٹی وی کو دیکھا تو ماما کی تصویر نیوز چینل پہ دکھائی جا رہی تھی۔ اس میں اور بھی باتیں لکھی ہوئی تھی مگر بخت کو صرف ماما کا چہرہ اور گرفتار لفظ دکھائی دے رہا تھا۔ ایک دم وہ چیخ کر بھاگنا چاہتی تھی جہاں اس کے ماما تھے، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا ان کے ساتھ۔ اس نے منہ پہ ہاتھ رکھا اور خود کو بمشکل روکا کیونکہ صوفے پہ ایک اجنبی بیٹھا اور ایک اجنبی کو اپنی تکلیف وہ نہیں دکھا سکتی تھی، اپنا رشتہ نہیں بتا سکتی تھی، ورنہ آپ بھی ماما سے چھین لی جائیں گی۔ اسے حوصلہ کرنا تھا۔ کمرے کے اندر وہ بڑی تیزی سے بھاگی تھی اور دروازہ بند کر کے اس نے سیل فون دیکھا کہ اس نے کہاں رکھا ہے۔ ہیلو، بولو بختاور۔ حنان نے فائل کو سائن کرتے ہوئے فون کندھے سے لگا کر ہیلو کہا تو بختاور، جس نے اپنی ضبط کو بڑی مشکل سے ٹوٹنے سے روکا تھا، ایک دم حنان کی آواز سن کر وہ سسک کے بولی، ماما؟ ہانی ماما۔ ایک دم حنان الرٹ ہوا۔ اس نے فون کان سے لگا کر فائل وکیل کو دی۔ کیا ہوا بخت، رو کیوں رہی ہو؟ ہوا کیا ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ ماما کو پولیس والے گرفتار کر کے لے گئے ہیں ہانی ماما، ماما کو پولیس والے ایک بار پھر لے گئے۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے رونا شروع ہو گئی۔ حنان ایک دم چوکس ہو گیا۔ کیوں؟ کیسے؟ کس بات پر؟ تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ ٹی وی پہ نیوز آئی تھی، ماما کو پولیس نکال کر لائے ہانی ماما، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی، اور آپ بھی تو اپنا فون بھی نہیں اٹھا رہی، میں کیا کروں؟ دورینا آپی کی تو نیچے امی آئی ہوئی ہیں، میں تو رو بھی نہیں سکتی۔ بس میرا چندہ، رو مت، بے فکر ہو جاؤ، مجھے سمجھ نہیں آئی یہ بات مجھے کیوں نہیں پتا چلی۔ جاوید کی خبر لیتا ہوں میں۔ چپ کرو، رونا نہیں، ابھی واپس آ جائیں گے تمہارے ماما۔ وہ تو بہت مارتے ہیں مجرم کو، اور ماما کا جرم تو بہت بڑا دکھایا گیا ہے، لیکن مجھے پتا ہے ماما جتنے غصے والے صحیح وہ کسی کو مار نہیں سکتے۔ کوئی تمہارے ماما کو ہاتھ نہیں لگائے گا، چپ کر جاؤ، جلدی سے پانی پیو، اب رونا نہیں، ابھی تھوڑی دیر میں ماما سے بات کرواتا ہوں۔ بس کرو میرا بچہ، شاباش، میں ابھی رکھتا ہوں، بس گھنٹے میں کال کرتا ہوں، اوکے؟ سارے ثبوت تو مٹائے تھے میں نے، پھر کس بات پہ، کس بیس پہ اسے گرفتار کیا گیا؟ سر، مجھے کچھ نہیں پتا اس بارے میں، اگر مجھے پہلے سے علم ہوتا تو میں ہر چیز ہینڈل کر لیتا، آپ اور سر نے بتایا ہی نہیں۔ جاوید رمشا کے دروازے کے باہر ٹہلتے ہوئے کھڑا بول رہا تھا، جبکہ حنان ناک کو دباتے ہوئے ڈرائیو کرتا بولا۔ اس کے کانوں میں ایئر پوڈ لگے ہوئے تھے۔ اچھا، سکندر کے وکیل کو کال کرو اور اسے فوراً بھیجو پولیس اسٹیشن میں، تب تک میں وہاں پہنچ رہا ہوں۔ رمشا ٹھیک ہے نا، اسے پتا ہے؟ نہیں سر، میم کمرے میں بند ہیں، سر کا حکم تھا کہ جب تک وہ نہیں آ جاتے وہ کمرے میں بند رہیں، انہیں کسی چیز کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھو، میں تھوڑی دیر میں کال کرتا ہوں۔ گاڈ ڈیم اٹ، اللہ پوچھے تمہیں سکندر،
कब तक तुम्हें संभालता रहूंगा। तो तुम बिलाखिर आ गए सिकंदर हदीद। टांग पे टांग रखे वो चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट जमाल अजीम को उछालते हुए बोला, क्या करूं जमाली, तेरी याद सता रही थी। वैसे यार, तुम सब लोगों को मुझ पर इल्जाम लगाने के अलावा और कोई काम नहीं। कभी बच्चों को मंशियात फराहम करता हूं मैं, तो कभी बड़े पैमाने पे स्मगलिंग करता हूं, तो कभी जहरीली शराब बड़े बड़े होटलों में बेचता हूं, तो कभी कभी कुछ तो कभी कुछ। अब ये बहाना बड़ा बोदा हो गया, तो मुझे कातिल बना दिया, वो भी उसका जिससे मेरा कभी ताल्लुक वास्ता ही नहीं रहा। जमाल अजीम के चेहरे पे बड़ी तल्ख मुस्कुराहट आई। आपके बड़े रिकॉर्ड हैं कत्ल के सिकंदर भा, क्यों मुझे याद करवाने पर मजबूर करते हैं। जहरीली मुस्कुराहट तो सिकंदर के लबों पे फैल गई। अगर 13 साल पुराने केस की बात कर रहे हो तो उसकी सजा मैं काट चुका हूं। जो काम मैंने किए हैं उसकी सजा मैं खुशी खुशी काटता हूं, जो नहीं किए उससे हट जाता हूं। बड़ा असूल पसंद गुंडा हूं। शफकत से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो उसका कत्ल महज एक इल्जाम है और कुछ नहीं। और अब बाकियों की तरह मैं खुद को बार बार बेकसूर नहीं कह सकता। मेरे वकील से बात करो और फिर मुझे निकलने की खबर दे देना। वेल, इफ यू एक्सक्यूज मी, मुझे प्राइवेट मोमेंट मिल सकता है। जमाल अजीम ने उसे बड़ी सख्त नजरों से देखा। दिल तो बड़ा कर रहा था कि उसके एक दो लगा दे, मगर अभी ये इल्जाम फिलहाल सच्चा साबित नहीं हुआ था। वो अपने वकील के बगैर भी खुद चलकर आराम से आया था, तो उनके लिए इतना ही बहुत था, वरना ऐसे उल्टी खोपड़ी वाले लोग बहुत नुकसानदेह होते हैं। रिमशा के किडनैप का केस तो उनके सामने ही था। क्या मैं मुजरिम शेर दाऊद सिकंदर से मिल सकता हूँ? एकदम किसी के मुस्कुराते लहजे पर सिकंदर ने घूम कर देखा, तो ब्लैक सूट में वकील के रूप में शरारती मुस्कान सजाए फारूक आलम खड़ा उसे देख रहा था। सिकंदर को अपने जबड़े भींचने पड़े। हेलो बख्त, आप ठीक तो है ना? आप फोन क्यों नहीं उठा रही थी? रिमशा ने उलझ कर फोन को देखा और संभल कर उठते हुए बिस्तर पर बैठी। बख्त, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? तुम्हारी आवाज भारी क्यों लग रही है? प्लीज आपी, मामा के कहने पर बिल्कुल मत अनजान बने। आपको पता है, मुझे बताएं, आप ठीक है ना? क्या हुआ मामा को? किस बेस पे उन्हें गिरफ्तार किया गया है? रिमशा का दिल इस बात पे रुक सा गया। सिकंदर और गिरफ्तार? कब बख्ताबर? तुम्हें किसने बताया? सिकंदर अभी तो मेरे... वो एकदम चुप हो गई। सिकंदर की अजीब नजरें, उसका अजीब लहजा। तुम्हें तो नफरत भी सही से करनी नहीं आती रे। तो कहीं सिकंदर ने खुद को सरेंडर तो नहीं कर दिया? मगर वो तो बहुत पुराना केस था। केस तो केस होता है रिमशा, चाहे पुराना हो या नया। बख्तावर चंदा, परेशान मत होना, मैं अभी कॉल करती हूँ तुम्हें। उसने फोन रखकर गहरा सांस लिया और तेजी से उठकर उसने दरवाजा खोलना चाहा, तो एकदम उसने दरवाजे को लॉक्ड पाया। ये कब लॉक हुआ? उसने हैंडल को जोर से घुमाया। दरवाजा खोलो, उसने दरवाजे को पीटा। कोई है? दरवाजा खोलो। उसने इस बार दरवाजे पे मुक्का मारा। एकदम उसका दिल जोर से धड़कने लगा। सिकंदर ने उसे बंद कर दिया ताकि वो कहीं जा न सके, और खुद को सरेंडर कर दिया। या अल्लाह, वो कहाँ जाए? मुंह पे हाथ रखे एकदम उसका दिमाग क्लिक किया। नहीं, मैं पालतू कुत्तों के मुंह लगना पसंद नहीं करता। सिकंदर ने खुद को बड़ा कंट्रोल करके बड़े खुश अखलाकी से कहकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया। सीधा इशारा था, नजरों से ओझल हो जाओ वरना दुनिया की नजरों से ओझल कर देंगे। फारूक के उसके लफ्जों पे तैश तो खूब आया, मगर जब्त का कड़ा मुजाहरा करते हुए कहा, जमाल अंकल, क्या मुझे मौका मिल सकता है बात करने का? ऐसे लोगों के मुंह कोर्ट से पहले लगने का शौक है तो अपना शौक पूरा कर लो और इन्हें बता दो, बल्कि याद दिला दो, क्योंकि ऐसे मुजरिम जुर्म करके भूल जाते हैं। सिकंदर सीने पे बाजू लपेटे दीवार से टेक लगाए मुस्कुराते हुए बोला, बड़ा जानता है तू मुझे जमाली। यार, मुझे इतना जानने और समझने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त तो दिल कर रहा है तुम्हें एक झप्पी दे दूं, मगर चूंकि बड़े बड़े मगरमच्छ ये सीन बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, लिहाजा यहां तशरीफ ले जाओ। जमाल अजीम बड़ी मुश्किल से खुद पे काबू पाते हुए उसे सख्त नजरों से देख कर चला गया।
आओ बैठो और जो बकना है बको। सिकंदर की मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई और एकदम चेहरे पे सख्त तासुरात लाकर सख्त लहजे में अंदर आते फारूक से बोला, उफ, इतना जला कटा अंदाज, वो भी सिकंदर भागा। भाई हमसे तो हजम ही नहीं हो रहा। हमें तो हर वक्त मौज मस्ती करने वाला, सबकी जिंदगी अजाब में डाल लेने वाला अपना बड़ा भाई चाहिए। कहाँ गया वो भाई? क्या किसी अजाब में मुब्तला हो गए आप, जो इतनी सड़ी हुई शक्ल बनाई हुई है आपने? सिकंदर हंस पड़ा और हाथ से मक्खी उड़ाते हुए बोला, बेटा शुक्र मना कि तूने मेरा जला कटा अंदाज देखा है। एक बार इस अंदर के वहशी जानवर को जगा दिया तो हड्डी बसली सलामत नहीं रहेगी। आप अच्छे लगते ये सारी बातें कहते हुए, जब आप अपने सारे सबूत मुकम्मल तौर पे मिटा चुके होते, मगर अफसोस कोई नहीं, हो जाता है बड़े बड़े कामों में ऐसी छोटी छोटी गलतियां। जिंदगी में पहली बार सिकंदर किसी की बातों पे चौकस हुआ था, मगर इस बार भी उसने जाहिर नहीं होने दिया था। जो कहना है जल्दी कहो, यहाँ सीआईडी नहीं चल रही। झुला कर कहते हुए उसने अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरा। आप अपने छोटी उंगली में एक प्लाटिनम बैंड बहुत पहनते हैं भाई, जिसके अंदर शायद 20 ब्रदर भी लिखा है। वो गलती से कत्ल करते हुए आपकी उंगली से फिसल गई और नीचे सोफे पे चली गई, और उस होशोगिर्द से बेगाना के चक्कर में आप शायद भूल गए। मगर फिक्र मत करें, वो मेरे पास है। बस आपकी सजा सुनाने के बाद आपको सही सलामत लौटा दूंगा। अभी तो मुझे इस्तेमाल करनी है, यू नो वर्क रीजन। उसने जैसे ही कंधे उचकाकर अपनी बात मुकम्मल की, वहीं से सिकंदर चौंका और उसने अपनी छोटी उंगली को देखा। वहां पे वो अंगूठी मौजूद नहीं थी। उसने लबों को सख्ती से दबा लिया और फिर उसे देखा, जिसके चेहरे पे गहरी मुस्कुराहट थी। ओह, आप अपने जमेलों में भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन थैंक यू सो मच, आपने मेरा काम आसान कर दिया। अब मिलते हैं आपसे कोर्ट में। सॉरी आपका वक्त ज़ाया किया, आप आराम करें। वो जाने लगा तो फिर रुक गया, मुड़कर उसे देखा। वैसे आपकी बीवी बड़ी ही हसीन है, मगर मैंने महसूस किया वो हकलाती बहुत है। बड़ा सब चाहिए होता है उन्हें सुनने के लिए। सिकंदर एकदम तेजी से उठा, उसकी तरफ आया और उसे झपट कर दीवार के साथ लगाया। मेरी बीवी को कब देखा तुमने, और उसका नाम? तुम अपनी जबान पे लाने की जुर्रत भी कैसे कर सकते हो? वो धाड़ ही उठा। फारूक ने खुद को झटकने की कोशिश की, मगर सिकंदर की गिरफ्त उस पर मजबूत थी, क्योंकि वो उससे 2 इंच लंबा और ज्यादा ताकतवर था। कमाल करते हैं बड़े भाई साहब, आपकी बीवी से जान पहचान होना तो बड़ी जरूरी थी आखिर। सिकंदर ने आओ देखा ना ताओ सीधा उसके मुंह पे मुक्का जड़ दिया। अपनी गंदी जबान से तुम उसका नाम नहीं लोगे। तो वो तुम थे जिसने उसे मेरी शनाख्त बताई, जिसने वो घटिया बात बताई। फारूक की नाक से खून बहने लगा। एकदम 2 कांस्टेबल सुलाखों का दरवाजा खोल कर अंदर दाखिल हुए और सिकंदर को पीछे किया, मगर उस बीस्ट को हाथ लगाकर उन्होंने गलती की। एक झटका उनको पीछे गिराने के लिए काफी था। बोल कमीने इंसान, तो वो तुम थे जो मेरे घर में घुसे, मेरी बीवी को वर्गलाया। वो चीखा, वर्गलाया नहीं, हकीकत बताई, वही हकीकत जिससे बेचारी अनजान थी। मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो तो गुस्से से पागल हो गया, उसे पीटने लगा। पूरे स्टेशन में एक शोर सा बर्पा हो गया। हनान जो अभी यहाँ पहुंचा था, उसे खबर मिली सिकंदर वकील फारूक को पीट रहा है और पुलिस वालों को उसे संभालना मुश्किल हो गया है। हनान को तेजी से सलाखों को पार करके यहाँ आना पड़ा। तेजी से बढ़कर उसने सिकंदर को काबू किया। छोड़ो इसे सिकंदर, छोड़ो, मैं आज इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा। हनान ने पीछे मुड़कर कांस्टेबल को इशारा किया, जिन्होंने गिरते हुए फारूक को संभाला और उसे उठाकर ले जाने लगे। तो वो गुस्से और नफरत से सिकंदर को बोला, यू विल गना पे दिस शेर दाऊद। तेरी मैं। रुक जाओ सिकंदर, वरना मैं तुम्हें शूट करने पर मजबूर हो जाऊंगा। हनान को ना चाहते हुए भी अपनी करख्त ऊंची आवाज करनी पड़ी। सिकंदर ने अपना आप छुड़वाया, कर दो शूट, मुझे कर दो। ऐसी जिंदगी से बेहतर है मौत को गले लगा लूं। तंग आ गया हूं मैं, अब मैं वाकई तंग आ गया हूं। उसने अपने बालों को पकड़ा और बेइख्तियार चीखा। हनान उसकी हालत को देखकर घबरा गया। सिकंदर, इधर ना हिस्टैरिक हो जाए। जमाल अजीम उस तरफ आते हुए दिखाई दिए। शारिक, सर को संभालो, मैं इसे अभी सीधा करता हूं, जाओ।
ASP شارق کو اس نے اشارہ کیا اور وہ سیدھا اس کے حکم پہ یہاں سے نکلا۔ سکندر، یہاں سین مت بناؤ ورنہ تمہیں نکالنا مشکل ہو جائے گا، اس نے دبی ہوئی آواز میں گرا کر سکندر کو کہا، جو ہاتھوں کی مٹھی اپنے منہ پہ رکھے لمبے اور گہرے سانس لے رہا تھا۔ حنان، کیا واقعی میں نے صوفی کو مارا ہے؟ زندگی میں پہلی مرتبہ پبلک پلیس پہ اس کا لہجہ بہت ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا، اتنا ٹوٹا ہوا کہ حنان کو خود پہ ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ سکندر پلیز میری پوزیشن نہیں حنان، مجھے بتاؤ، ایک تم اور بختاور رہ گئے ہو، صرف تم لوگ رہ گئے ہو جو مجھے اپنی بہن کا قاتل نہیں کہتے، بولو تم ان 1% لوگوں میں کیوں شامل ہو جو مجھے صوفی کا قاتل نہیں سمجھتے؟ سکندر ابھی نہیں ورنہ میرا ضبط ٹوٹ جائے گا، اس نے سکندر کو وارن کیا۔ سکندر ہنس پڑا، اب کون سے ضبط رہ گئے، سب کچھ تو تباہ ہو چکا ہے، ان کو بولو یہاں سے مجھے نکالیں، مجھے اپنی رے کے پاس جانا ہے، اگر نہیں نکال سکتے تو گاڈ ڈیم مجھے پھانسی دے دیں، لیکن آئی ایم ڈن پلینگ ود دس شٹ۔ اس نے بستر پہ بیٹھ کر اپنے سر پہ دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ حنان نے گہرا سانس لیا۔ میں آتا ہوں، تمہیں خدا کا واسطہ ہے چپ رہنا، پلیز میرے کاموں کو مشکل مت بناؤ اور نہ ہی اپنی زندگی اجیرن کرو۔ آہستگی سے کہہ کر وہ یہاں سے نکلا جبکہ سکندر نے اپنی جلتی آنکھوں کو بند کر دیا۔ حمر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا جہاں وہ کمرے میں سویا ہوا تھا۔ اس نے سامنے لگی وال کلاک کو دیکھا تو گہرا سانس لے کر اس نے پانی کی بوتل کا کیپ اتار کر سیدھا زارون کے منہ پہ سارا پانی گرایا اور کرخت آواز میں بولا، چلو اٹھ جاؤ، تمہاری ورک آؤٹ کا وقت ہو گیا ہے۔ زارون ایک دم ہڑبڑا کر اپنی بھاری آنکھیں کھولیں اور ہلکا سا ہلتے ہوئے اپنے لب کچھ کہنے کے لیے ہلائے مگر آواز نہ نکل سکی۔ حمر نے اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے اس کے کندھے سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا، ڈرامے مت کرو، 2 دن ہو گئے ہیں، آج میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑوں گا، ہری اپ۔ اس کے بازو کو پکڑ کر اسے اٹھایا، دیکھو مجھے چھوڑ دو، مجھے سونے دو، وہ غنودگی کے عالم میں چڑھتے ہوئے بولا، پھر سزا کے لیے تیار رہنا، اس دفعہ پاگل جرمن شیفرڈ ہوں گے اور بند کمرے میں تمہیں الٹا لٹکائیں گے، انہیں کھلے چھوڑ دوں گا، اس بار تمہاری چیخیں سننے کے لیے وہاں موجود بھی نہیں ہوں گا، سمجھ آئی؟ ایک دم خوف کے مارے وہ اٹھا، اس کا گیلا چہرہ سزا سنتے ہوئے سفید ہو گیا۔ حمر کو دیکھ کر اس نے سر تیزی سے نفی میں ہلانے لگا، پورا جسم سردی کے احساس سے کانپنے لگا۔ نہیں، میں اٹھتا ہوں، پلیز کتے مت چھوڑنا، پلیز۔ حمر کے چہرے پہ تمسکرانہ مسکراہٹ پھیلی۔ نہیں چھوڑوں گا، فوراً شاور لو، اگر 15 منٹ سے اوپر ٹائم لگایا تو پھر دوسری سزا کے لیے تیار رہنا۔ ناؤ گیٹ اپ، سخت آواز میں کہہ کر وہ اٹھ گیا جبکہ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے واش روم کی طرف گیا۔ یہ کون سی دشمنی اس سے نکال رہے ہیں، حالانکہ اس نے کسی کا کبھی برا نہیں چاہا، تو اس کے ساتھ برا کیوں ہو رہا ہے؟ شاور کا پانی بہت ٹھنڈا تھا، 1 منٹ بھی بندہ اس ٹھنڈے شاور میں نہیں کھڑا ہو سکتا تھا مگر وہ سزا کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ 15 منٹ کے اندر وہ نیچے آیا۔ حمر کے کہنے پہ اس نے وائٹ شرٹ اور بلو لانگ شارٹس پہنے ہوئے تھے۔ حمر کچن میں تھا، وہ کافی کا سپ لے رہا تھا، ایک دم اسے آتا دیکھا تو اس نے اس کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے بولا، سیدھا کھڑے ہو اور اپنی آنکھیں کھولو، اور تم ننگے پیر کیوں آئے ہو اور بال برش کرنا بھول گئے ہو؟ نہیں کرنا مجھے، میں نہا کر آ چکا ہوں، میرا سر بہت بھاری ہو رہا ہے۔ حمر نے اپنی ایک آئی برو اوپر کی اور اٹھ کر اس کے پاس آیا، اپنی جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بولا، سر تمہارا ابھی ٹھیک ہو جائے گا، تم ننگے پیر 30 چکر گراؤنڈ کے لگاؤ گے اور ایک دفعہ بھی نہیں رکو گے ورنہ 2 دن تمہیں کھانا نہیں ملے گا، چلو فوراً۔ اسے دھکا دے کر اونچی آواز میں بولا، وہ اس کی روتی شکل کی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ اس نے اپنا کام کرنا تھا اور اس کا چیلنج تھا کہ وہ اس کام کو جلد از جلد ختم کرے۔ آئی ایم سوری میں آپ کی کزن اور مدر سے نہیں مل سکی مگر ایک دم اس کی آنکھیں پھر سے بھر گئیں۔ دورینا نے پیار سے اسے گھیرے میں لے کر اپنے ساتھ لگا کر کہا، بہت مجھے حنان نے سب بتا دیا ہے، فکر مت کرو، وہ کچھ نہیں ہونے دیں گے سکندر بھائی کو، جب ہمیں پتا ہے سکندر بھائی نے کچھ نہیں کیا تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی، ہے نا؟ پریشان تو تب ہو جب حنان پولیس آفیسر نہ ہو، اسی لیے ریلیکس، اب رونا نہیں۔ دورینا نے بختاور کے آنسو صاف کیے، آپ بھی بالکل اکیلی ہیں، وہ کتنی پریشان ہوگی، میری حالت اتنی عجیب ہو رہی ہے تو وہ
ماما تو ان کی آکسیجن ہے، سوچیں کیسا دم گھٹ رہا ہوگا ان کا۔ دورینا نے سر ہلایا۔ مجھے پتا ہے، میں نے کہا تھا کہ میں وہاں تمہیں لے کر چلی جاؤں تو حنان نے سختی سے منع کر دیا۔ سکندر بھائی نے منع کیا ہے کہ کوئی وہاں پہ نہ جائے۔ کیوں؟ ماما نے کیوں منع کیا؟ میرے پاس تو آپ ہیں مگر آپ ہی کے پاس تو کوئی نہیں۔ ہمیشہ ہر مصیبت میں وہ اکیلے کیوں ہو جاتی ہیں؟ وہ اکیلے نہیں بختاور، سکندر بھائی کے سارے میٹ مین موجود ہیں، اور جب رمشا دکھی ہوتی ہے تو اسے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنا غم ہلکا اکیلے ہو کر کرتی ہے۔ سکندر بھائی اسے جانتے ہیں، اسی لیے انہوں نے رمشا کو ہم سے ملنے سے منع کیا ہے۔ ماما بہت برے ہیں، اب نکلے نا، بس یہ تو طے ہے کہ اب وہ اس ملک میں نہیں رہیں گے۔ اس ملک میں ان کی کوئی عزت نہیں کرتا، اور جہاں انسان کی عزت نہ ہو تو وہاں سے اس کا چلے جانا ہی بہتر ہے۔ دورینا نے چونک کر اس کی بات سنی، پھر اس کے بال سہلاتے ہوئے مسکرا کر بولی، بہت پیار کرتی ہو اپنے ماما سے؟ بہت زیادہ۔ وہ صرف ماموں نہیں ہے میرے آپی، وہ میرے دوست، میرے بھائی، میرے ماں باپ، میرے لیے وہ سب کچھ ہے۔ آپ کو پتا ہے، میرے پیر جلنے کی خبر اگر انہیں مل جائے تو بس ابھی جیل توڑ کر میرے پاس آ جائیں گے اور ایسا ہنگامہ کریں گے کہ سوچ ہے۔ مجھے یاد ہے جب مجھے 1.5 مہینے پہلے گولی لگی تھی تو ایسے خوفناک سے ہو گئے تھے کہ کچھ لوگوں کو تو شک پڑ گیا تھا کہ کہیں میں ان کی اپنی اولاد تو نہیں ہوں۔ توبہ ہے، ان لوگوں کی سچے اور خلوص سے بھرے رشتوں کو حرام بنانے میں دیر نہیں لگاتے۔ اچھا بتاؤ، جلن ہو رہی ہے ابھی بھی؟ بختاور نے نفی میں سے ہلایا اور ہونٹوں کو دبا کر اپنی سرخ گیلی آنکھوں کو صاف کیا۔ ہانی ماما نے کہا تھا وہ تھوڑی دیر میں بات کروائیں گے میری ماما سے، مگر وہ ابھی تک ان کا فون نہیں آیا۔ پتہ نہیں کیا کر رہے ہوں گے وہ لوگ میرے ماما کے ساتھ۔ مجھے پولیس والے زہر لگتے ہیں، اصل مجرم کو تو کبھی پکڑتے ہی نہیں ہیں، اور جو بے قصور ہوتا ہے اسے خواہ مخواہ مار دیتے ہیں یا جیل میں پھینک دیتے ہیں۔ دورینا نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی۔ تمہارے ہانی ماما پولیس میں ہیں تو وہ بھی برے لگتے ہیں کیا؟ فی الحال تو وہ بھی مجھے بہت زیادہ برے لگ رہے ہیں، سلولی ٹارچر کر رہے ہیں مجھے ان کی صرف آواز سنی ہے کہ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ میں ٹھیک ہوں حنان، مجھے بتاؤ اب کیا بکواس کی ہے اس جمالی نے؟ حنان نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ سکندر اپنی آواز کو آہستہ رکھو اور مجھے بتاؤ کہ کیا تمہاری انگوٹھی کھو گئی تھی؟ ہاں کھو گئی تھی، لیکن اس دن نہیں جس دن میں نے اس خبیث کا قتل کیا تھا۔ تم نے خود میری انگلی میں ولیمے والے دن انگوٹھی دیکھی تھی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ابھی میں نے پیکٹ میں انگوٹھی دیکھی ہے، اور وہی انگوٹھی ہے شیرو جو صوفی نے تمہیں دی تھی۔ اس نے میرے گھر سے چرائی ہے، اور مجھے اس کے ارادے پتہ چل گئے ہیں، اور میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ حنان نے اپنی آنکھیں گھمائیں۔ تم میرے لیے ہمیشہ مسئلے بڑھانا۔ ابھی میں کسی نہ کسی طریقے سے تمہیں یہاں سے نکال دیتا، مگر تمہیں تو اپنی بھڑاس نکالنی تھی۔ کیا ضرورت تھی اس کا منہ توڑنے کی؟ تم تو اکثر کول اور کام رہتے ہو، ذرا سی بکواس سن لیتے تو کیا جاتا؟ آہستگی سے کہتا وہ کمر پہ ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہا تھا جو حد سے زیادہ بیزار دکھائی دے رہا تھا۔ وہ میری بیوی کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ او بھائی میرے، یہ میرے جڑے ہاتھ ہیں، خدا کا واسطہ ہے اپنی بیوی کے نام پہ لوگوں کو مارنا چھوڑ دو، ورنہ کچھ ہو نہ ہو میں نے سولی پہ لٹک جانا ہے۔ اب بھونکو مت، اپنی لاڈلی کو تسلی دو، میں جا رہا ہوں۔ فاروق نے کسی پولیس والے کو ضرور پیسے دیے ہوں گے جاسوسی کرنے کے لیے، تو میں اب رسک نہیں لے سکتا۔ اس نے فون سکندر کو اچھالا اور وہاں سے چل پڑا۔ سکندر نے فون کیچ کیا اور اسے سخت نظروں سے دیکھنے کے بعد فون اٹھایا اور بخت کے فون پر نمبر ملایا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی اس معاملے میں پڑنے کی؟ منع کیا تھا نا میں نے تمہیں۔ اس نے اگلے دن ہی نکل آنا ہے، اور تمہیں ماں سوائے ٹوٹی ہڈی پسلی کے کچھ نہیں ملے گا۔ حدید عالم بستر پہ بیٹھے زخمی سے فاروق پہ مسلسل دھاڑ رہے تھے، جبکہ وہ بیزاری کے عالم میں سر پہ ٹھنڈی پٹی رکھے بار بار اپنی آنکھیں گھما رہا تھا۔ ڈیڈ، میں آپ سب کی طرح ڈرپوک نہیں ہوں، مجھے اس کمینے شخص کو سزا دینی ہے۔ جو کام آپ سب نہیں کر سکے وہ مجھے کرنے کیوں نہیں دے رہے؟ اسے پتا ہے کہ دنیا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ کوئی اس کے معاملے میں پڑنے کی ذرا سی بھی کوشش نہیں کرتا تو تبھی وہ کھلے عام بدماشی کرتا ہے، اور اب میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ اس کو مزید منمانی نہیں کرنے دوں گا۔ بالکل، آج تمہاری ناک توڑی ہے، کل ساری کسر پوری کر لے گا۔ دیکھو فاروق، میں نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہے، میں چاہتا ہوں تم بھی چھوڑ دو۔ گندے نالے میں ہاتھ ڈالو گے تو چھینٹیں تمہارے وجود پہ ہی آئیں گی، اور میں ہرگز نہیں چاہتا میرا ہونہار بیٹے پہ ذرا سی بھی آنچ آئے۔ پاپا، ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں،
یہ آنچ وانچ آنے والی باتیں میٹر نہیں کرتی. دوسرا میں وکیل ہوں اور وکیلوں کو ایسے کیڑے مکوڑوں کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے، ورنہ پھر کیا فائدہ اس پروفیشن کا؟ اس سے اچھا کسی کے جیالے نہ بن جائیں. بات تو وہی ہو گئی، وہ ہمیں نہیں چھیڑیں گے، ہم انہیں نہیں چھیڑیں گے. وہ خطرناک آدمی ہیں، اس کے اوپر کسی نے اپنا بڑا ہاتھ رکھا ہوا ہے اور وہ کوئی پاکستانی ہرگز نہیں ہے. اسی لیے میں ایک بار پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں، فاروق اس میس سے نکل جاؤ. میرے میں مزید طوفان برداشت کرنے کی سکت نہیں ہے. انہوں نے تو باقاعدہ ہاتھ ہی جوڑ لیے. فاروق کو اٹھنا پڑا اور ان کے پاس آیا، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر انہیں بستر پہ بٹھایا. طوفان اپنی مرضی سے آتے ہیں ڈیڈ. وہ ہمارا نہیں سوچتے کہ ان کے آنے پر ہم کن کن نقصانات کا شکار ہو سکتے ہیں. وہ آتے ہیں، ہم انہیں برداشت کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. وہ پھر آتے ہیں، ہم انہیں پھر برداشت کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنے ٹائم پر چلے جاتے ہیں. برداشت تو کرنا پڑے گا آپ کو ڈیڈ، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. اس شخص نے نہ صرف آپ کو تکلیف دی بلکہ ممی اور چھوٹی کو بھی ٹارچر کیا. اس کے ڈر سے وہ گھر سے بھی کم نکلتی ہیں، اور یہ ڈر ابھی سے نہیں 5 سال سے ان پر حاوی ہے. اور آپ نے تو مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ مجھے بتا سکتے. دوسرا، وہ شخص ملک اور آنے والی نسل کے لیے تباہی ہے، اور اسے ملک کو تباہی سے بچانے کے لیے اس کو قابو میں کرنا بہت ضروری ہے. حدید عالم کے چہرے پہ اداس بھری مسکراہٹ پھیل گئی. آنکھوں میں ہلکا سا تمسخر بھی دکھائی دیا. زندگی کے 33 سالوں میں اس کا باپ ہو کر اسے قابو نہیں کر سکا، تو تم اس کے ستیلے بھائی ہو کر کیا کر لو گے؟ فاروق انہیں دیکھتا رہا، پھر گلا کھنکھار کر بولا، آپ قابو کر سکتے تھے ڈیڈ. یہ سب آپ کے ہی ہاتھ میں تھا. آپ نے شیر داؤد کو اس لیے نکالا کیونکہ وہ ایک ڈرگ ایڈکٹ تھا، بچوں کو ڈرگز بیچتا تھا. اس نے اپنی بہن کو سپورٹ کیا جس نے شادی ایک مافیا سے کر لی. اس نے آپ سے اس کے لیے لڑائی اور بدتمیزی کی. آپ نے اسے اپنی زندگی سے نکال کر صرف اسے آزادی دی، وہ آزادی جو بہت سی زندگیوں کی تباہی کا سبب بنا. اس نے تو آپ کی سگی بیٹی کو مار دیا، وہ بھی دولت کی خاطر. ایک دم حدید عالم کا چہرہ سفید ہو گیا. اسے ایک دم مڑ کر وحشت بھری نظروں سے دیکھا، پھر ان کے لب ہلے. یہ تم کیا کہہ رہے ہو فاروق؟ فاروق نے انہیں ایسے دیکھا کہ پلیز میرے سامنے مت بنے. کہ سکندر نے آپ کی بڑی بیٹی صوفیہ کا قتل 13 سال؟ شٹ اپ! وہ تیزی سے چلا کر اٹھے. ان کے اس انداز پہ فاروق ٹھٹک گیا. ڈیڈ، شیرو نے صوفیہ کا قتل نہیں کیا. وہ اپنے آپ کو مار سکتا ہے مگر وہ کبھی مر کر بھی صوفیہ اور اپنی ماں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. فاروق نے انہیں ایسے دیکھا کہ وہ اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. اخبار میں تو وہ سب محض ایک الزام ہے، کیونکہ داؤد نے عامر بھا کا قتل کیا تھا، صوفیہ کا نہیں، اور عامر بھا کے چیلوں نے اسے پھنسا دیا. وہ بے شک برا، کمینہ، ظالم اور ایک نمبر کا گنڈا صحیح، مگر وہ صوفی سے بہت پیار کرتا تھا. صوفی اس کی بہن کم بیٹی زیادہ تھی. وہ اس کے لیے میرے سامنے باغی ہو گیا جو مجھ سے کبھی بات ہی نہیں کرتا تھا. فاروق کو لگا اس کے سامنے اس کا باپ نہیں، شیر داؤد کا باپ کھڑا تھا جو اس کا دفاع کر رہا تھا. میں اصول پسند ہوں فاروق، بے شک وہ مجھے عزیز نہیں ہے، مگر جو بات ہے وہ میں کہوں گا، اس کو سپورٹ بھی کروں گا. تو سکندر نے اس کی بہن کے شوہر کو تو مارا ہے نا، وہ بھی اس لیے تاکہ اس کی جگہ لے سکے، اس کی ٹیریٹری سنبھالے. ڈیڈ اس بات کو ڈینائی تو نہ کریں، وہ ایک قاتل تو ہے. حدید عالم نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لی. ہاں قاتل ہے وہ، مگر اس نے عامر کو اس لیے نہیں مارا کہ وہ اس کی جگہ لینا چاہتا تھا. وہ کسی کی جگہ نہیں لیتا، وہ اپنی جگہ، اپنا مقام خود بناتا ہے. اس نے عامر کو اس لیے مارا کیونکہ کیا ڈیڈ؟ آج میں آپ کے منہ سے اس سکندر اعظم کے قتل کرنے کی وجہ جاننا چاہتا ہوں. اور صوفی کو اگر سکندر نے قتل نہیں کیا تو اسے بھی کس نے مارا ہے؟ صوفی کو اس کے شوہر عامر نے مارا تھا. ایک دھماکہ سا انہوں نے فاروق کے ارد گرد چھوڑ دیا تھا. ایک دم نسوانی تڑپتی چیخ پہ اس کی آنکھ کھلی. وہ بیڈ کی بجائے زمین پہ بیٹھا تھا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے سو چکا تھا. لیکن اب کسی عورت کی چیخ پہ اسے اٹھنا پڑا. یہ چیخیں صوفی جیسی نہیں تھی، مگر صوفی جیسی تڑپ ان میں شامل تھی. حنان نے کوشش کی تھی کہ اس سکندر کو آج نکال سکے، مگر چونکہ فاروق کے ہاتھ ثبوت لگ چکا تھا اور دوسرا اس نے اس کی پٹائی بھی خوب کی تھی، اس وجہ سے اس کا کیس تھوڑا سا کمزور ہو گیا.
حنان کو غصہ تو خوب آیا، 2-4 باتیں سنا کر ہی اسے یہاں سے گیا کہ فاروق کا مقصد تھا اسے غصہ دلا کر اپنا کیس مضبوط کر رہا ہے، مگر سکندر نے بیزاری سے اسے یہاں سے جانے کا کہا اور فون پکڑا دیا، جس سے ابھی تھوڑی دیر پہلے بخت کی بات ہوئی تھی۔ بخت بہت روئی تھی، اتنا کہ سکندر کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ بہت زیادہ تسلی دینے کے بعد وہ کہیں جا کر چپ ہوئی تھی۔ اس نے کہا تھا وہ رمشا سے ملنا چاہتی ہے، تو سکندر ایک لمحے کے لیے چپ ہو گیا۔ اس دشمن جاں کو وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ پتہ نہیں اس کو خبر ملی ہوگی یا نہیں، اگر ملی بھی ہے تو اسے کیا فرق پڑے گا؟ اسے علیحدگی چاہیے تھی تو وہ اسے مل گئی۔ گہرا سانس دے کر اس نے کہا کل وہ اس سے ملنے کی، ابھی اسے فون رکھنا۔ پھر بس وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سوچ کی دنیا میں چلا گیا اور سو گیا۔ اب یہ چیخیں اسے پریشان کر رہی تھی، ضرور کوئی لڑکی جیل میں لائی گئی ہے۔ اس کی آواز سے لگ رہا تھا یہ تشدد ہو رہا ہے۔ لب بھینچے اس نے سلاخوں کو پکڑے، اونچی آواز میں کہا رشید، شیدے۔ وہ دھاڑ ایسے رہا تھا جیسے اس کا اپنا گھر ہو۔ اگر کوئی میرے پاس 5 سیکنڈ میں نہیں آیا تو میں پولیس اسٹیشن پہ فائرنگ کروا دوں گا، اینڈ آئی مین اٹ، یا سلاخوں کو توڑ دوں گا۔ اف، ایسی دہشت تھی اس کی آواز میں کہ کانسٹیبل رشید تیزی سے بھاگتا ہوا آیا۔ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ جانتا تھا جب سکندر کہہ دیتا ہے تو وہ کام کر کے دکھاتا ہے۔ وہ بولنے سے زیادہ عمل کرنے پہ یقین رکھتا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا تکلیف ہے؟ یہ شور کہاں سے آ رہا ہے؟ اور تم لوگ کیا کسی لڑکی کو پیٹ رہے ہو؟ ایک دم رشید چوکس ہو گیا۔ نہیں، مجھے تو کوئی آواز نہیں آ رہی، تمہارا وہم ہے۔ اس ویلے لڑکی جیل میں کیا کرے گی؟ سکندر عجیب انداز میں مسکرایا۔ کیوں لڑکیاں نہیں آ سکتی؟ آخر یہ جیل تو سب کے لیے برابر ہے۔ جھوٹ مت بولو شیدے مجھ سے، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ بتا کیا ہو رہا ہے وہاں؟ عورتوں کے سپر ہیرو ایک لڑکی کو لائے ہیں، وہ انجان سڑکوں پہ بیگ پکڑے چل رہی تھی۔ ہمیں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، ہم نے پوچھ گچھ کی تو ایک دم بھاگنے لگی، بس پکڑ کر لے آئے۔ اب اس سے پوچھ رہے ہیں تو جواب نہیں دے رہی۔ سکندر کی گرفت سلاخ پر مضبوط ہو گئی، اتنی کہ اس کی بند انگشت سفید ہو گئی۔ مجھے کھولو، اس نے سرد لہجے میں رشید سے کہا۔ وہ ایک دم چونک گیا۔ میں تمہیں کیسے کھول سکتا ہوں؟ تم مجرم ہو۔ بھاجی تسی نہ بھولو تسی جیل وچ ہو، رشید نے طنزیہ لہجے میں سکندر کے سرخ چہرے کو دیکھ کر کہا، جیسے مجھے یہ بات پتہ ہی نہیں ہے۔ تھینک یو شیدے، اب کھولو ورنہ سارے پولیس اسٹیشن کو آگ لگا دوں گا، اور تمہیں میری صلاحیتوں پہ بالکل بھی شک نہیں ہے۔ او بھائی، کیوں ہمارے کام میں ٹانگ اڑا رہا ہے؟ سکون سے بیٹھ کیوں نہیں جاتا بھائی تو؟ فائن، تو مت سن، میں بندوں کے ساتھ ساتھ سلاخوں کو بھی توڑنے میں ماہر ہوں۔ اگر 1 سیکنڈ میں نہ کھولا تو قسم ہے رشید تجھے آج موت کے فرشتے سے ملواؤں گا۔ اس کے لفظوں میں اتنی گہری سچائی تھی جس پہ رشید ہل نہیں سکتا تھا۔ مجھے نوکری سے کیوں نکالنا چاہتے ہو؟ سکندر مسکرایا۔ زندگی پیاری ہے کہ کام؟ اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتا وہ بڑا بے رحم دکھائی دے رہا تھا۔ رکو میں ابھی آیا، لیکن تم کیا کرنے والے ہو؟ کہیں بھاگنے والے تو نہیں ہو؟ سکندر ہولے سے ہنس پڑا۔ بھاگتے بزدل ہیں، میں تو شان سے آتا ہوں اور شان سے جاتا ہوں۔ بے فکر رہو، میں بس کچھ لوگوں کو سبق سکھانا چاہتا ہوں۔ اب آواز نکالی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ بتاؤ، گھر سے بھاگ رہی تھی، کس کے ساتھ منہ کالا کرنے والی تھی؟ بولو نہیں تو تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ وہ بیلٹ اٹھا کر پھر سے زخم سے چور 20-22 سالہ لڑکی کو مارنے لگا تھا کہ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بیلٹ کھینچ کر تیزی سے اس کی گردن پہ باندھ کر سیدھا گھما کر اپنی طرف کیا۔ انسپکٹر جبار نے سکندر بھا کو دیکھا تو ایک دم حیرت کے ساتھ خوف اس کے چہرے پہ پھیل گیا۔ کیا ہوا؟ چہرے پہ گھبراہٹ کیوں طاری ہو گئی شہزادے؟ مجھے تو دیکھ کر دہشت آتی ہے، گھبراہٹ تو نہیں۔ تو تم یہاں، تمہیں کس نے کھولا؟ اس نے پھٹی ہوئی آنکھوں سے سکندر کو دیکھا، پھر دوسری طرف۔ سکندر نے بیلٹ کو ٹائٹ کیا، اب اس سے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ فکر مت کرو، اب وہ آوازیں نہیں نکالے گی، آوازیں اب تم نکالو گے، کیونکہ میں بریکٹ سکندر نے اپنی بیلٹ نکالی، اب تمہاری چمڑی ادھیڑنے لگا ہوں۔ آئندہ اگر تم نے کسی بھی عورت کو ہاتھ لگایا تو تمہارے ہاتھ کاٹ کے رکھ دوں گا، بے شک وہ مجرم ہو یا نہ ہو، اور اگر بیچ راستے میں کسی کو اٹھایا تو یاد رکھنا، تو آنکھیں نکال کر سیدھا تمہارے منہ میں ٹھوسوں گا۔
نڈال سے زخمی انسپکٹر کے جبڑے پکڑ کر گرا کر کہتے ہوئے اسے چھوڑا اور مڑ کر اس طرف آیا جہاں وہ لڑکی بے ہوش ہو چکی تھی۔ سکندر سیدھا باہر کی طرف نکلا جہاں رشید ڈرا سہما کھڑا ہوا تھا۔ آج تیرے اس مامی کی ہی ڈیوٹی تھی نا؟ ہاں، مگر تم نے تو اسے لہو لہان کر دیا۔ اب میں صبح ڈی آئی جی صاحب کو کیا جواب دوں گا کہ میں نے مجرم کے دھمکی پر اس کو کھول کر انسپکٹر کو مارنے کی اجازت دی؟ تم مجرم ہو تو مجرم بن کر کیوں نہیں رہتے؟ دیکھو زیادہ بکواس مت کرو، مجھے فون دو اپنا اور جا کر پانی لے کر آؤ، ہو سکے تو 8 باکس ہے تو وہ بھی لے آؤ۔ کانسٹیبل رشید اسے دیکھتا رہ گیا۔ جانتا تھا وہ لاکھ کمینہ سہی عورت کی عزت میں کوتاہی نہیں کرتا تھا۔ وہ چاہے بری ہو اچھی ہو سب کا دل جیت لیتا تھا عزت کے معاملے میں۔ اس کا بیگ کہاں ہے؟ تم کہہ رہے تھے کسی بیگ کے ساتھ آئی تھی۔ ہاں، بیگ کے ساتھ آئی تھی۔ تو مجھے کیا دیکھ رہے ہو، جلدی جاؤ۔ وہ فون پہ نمبر ملا کر تیزی سے اندر آیا اور اس لڑکی کو ہلکا سا سیدھا کر کے کچھ کہنے لگا۔ جب اس لڑکی کا چہرہ دیکھ کر وہ ساکت ہو گیا۔ انیکا؟ وہ زخمی لڑکی کوئی اور نہیں اس کی ستیلی بہن اور حدید عالم کی بیٹی انیکا تھی۔ سو میرے عزیز listeners, this was the end of this episode. Hope that you like it. بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ, and don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me.